अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। तो हमने जहाँ से नॉवल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फायजा बेगम से मिलने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली आई। बेड पर लेटी वो भी यूसुफ के बारे में ही सोच रही थी कि दरवाजा खोलकर बलाज तेजी से अंदर आया। क्या हुआ भाई? उठकर बैठती अपना दुपट्टा दुस्त करने लगी। तुम्हें लेने यूनिवर्सिटी गया था, इतनी देर वहाँ खड़े होकर तुम्हें तलाश करता रहा। अगर आ गई थी तो तुम मुझे फोन करके बता देती। जैस्मीन को देखकर वो पुरसुकून न तो उसके सामने आकर बैठ गया। थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, आते ही अम्मी के पास चली गई थी तो उनसे बातों में बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि आपको बता दूं, सॉरी। वो शर्मिंदा से होकर वजाहत देने लगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आई कैसे हो? बलाज के सवाल पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। आया क्या, सच बताया या नहीं? वो भाई, क्या हुआ, टैक्सी ली थी? बलाज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो भाई मुझे यूसुफ छोड़कर गया है। डरते डरते वो सच बोल गई, कुछ भी छुपाकर वो बलाज का एतमाद नहीं खोना चाहती थी। जैस्मीन टैक्सी से आ जाती। बलाज एकदम संजीदा हुआ। अब उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की जगह संजीदगी ने ले ली थी। जैस्मीन उसे देखती रह गई। मैं टैक्सी से ही आई थी, पर यूसुफ ने कहा घर पर भरोसा करने के बजाय अपने स्टूडेंट पर कर लो। वो नजरें झुकाए बोली। अब उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था, वो क्यों यूसुफ के साथ आई। जैस्मीन, जब तुम टैक्सी से आओगी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम पर बातें बनाए, लेकिन जब तुम किसी के साथ बाइक पर आओगे तो वो भले तुम्हारा स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लोगों को मौका मिल जाएगा तुम पर तरह तरह की बातें बनाने का। मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन किसी को बातें बनाने का मौका मिले ये मैं नहीं चाहता। बलाज की बात पर अब उसके उसने नजरों के साथ साथ सर भी शर्म से झुका दिया। मैं आगे से ख्याल रखूंगी भाई, महज वो उतना ही बोल सकी। चलो तुम आराम करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। जैस्मीन के सर पर प्यार से हाथ फेरता बलाज उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसकी जाते ही बेड पर बैठी जैस्मीन का जवाब दे गया। सर घुटनों में दिए वो खुद को आंसू बहाने से रोक ना सकी। यूसुफ, ये तबाही खत्म हो गई है, ले आना। से आसमान तले वो दोनों सहन में बिछी चरपाई पर बैठे थे जब हैदर साहब ने यूसुफ को मुखातिब किया, जो उनके बराबर में लेटा गायब दिमागी से आसमान को तक रहा था। यूसुफ, तुमसे कह रहा हूँ। जवाब ना पाकर उन्होंने फिर पुकारा। यूसुफ। जी जी अब्बू, आपने कुछ कहा? उसने चौंक कर हैदर साहब को देखा। हाँ, ये दवाई खत्म हो गई है, ले आना। हैदर साहब बगौर उसको देखते हुए बोले। जी कल ले आऊंगा। इस्पात में सही लादा वो वापस अपनी साबका हालत में लेट गया। क्या बात है यूसुफ, कुछ परेशान हो? हैदर साहब के सवाल पर उसने चेहरा मोड़कर उन्हें देखा, जो जरा सी देर में ही उसकी परेशानी को भाप गए थे। अबू, जो नसीब में नहीं उसे जहन से कैसे निकालूं? उसने कहते हुए चेहरा मोड़कर वापस आसमान की तरफ देखा। ऊपर मौजूद तारों को तकता वो उनमें से किसी अक्स को तलाश कर रहा था। तुम्हें कैसे पता नसीब में नहीं? क्या तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की? हैदर साहब ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जबकि यूसुफ उठ के बैठता पूरी तरह से उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। मैं कोशिश कैसे करूं जबकि मुझे पता है वो चीज़ मेरे नसीब में नहीं? कोशिश करने के बजाय ये सोच लेना कि नसीब में नहीं, ये बेवकूफ़ी है। यूसुफ की बात पर वो मुस्कुरा कर बोले। उलझ कर वो हैदर साहब को देखने लगा। मतलब? जो बिन मांगी मिल जाए वो नसीब, और जो लाखों कोशिशों के बाद भी ना मिले तो वो भी हमारा नसीब। मगर कोशिश करने से पहले मान लेना कि नसीब में नहीं तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। हैदर साहब ने समझाते हुए कहा। मतलब मैं कोशिश करूं? हाँ, क्योंकि कुछ लोग नसीब के मामले में बहुत खुशकिस्मत होते हैं, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग तो नसीब में मेहनत करके हासिल करके लिखते हैं, मगर मिलता सबको अगर हासिल करने की नीयत हो तो। अब की वो जता कर बोले। वो ये तो नहीं जानते कि उनका बेटा किस चीज़ की ख्वाहिश दिल में लिए बैठा है, मगर ये ज़रूर जानते थे कि वो ख्वाहिश कभी गलत नहीं हो सकती। आखिर अपनी औलाद के बारे में माँ बाप से बेहतर कौन जान सकता है? और अगर मेहनत करके भी नसीब में हासिल करना ना लिखा? कहते हुए उसने अपना सर हैदर साहब के घुटने पर रख दिया। अल्लाह का फरमान है, मैं तुम्हारा गुमान हूँ। जैसा मुझसे गुमान रखोगे तुम्हारे साथ वैसा ही मामला पेश आएगा। इसलिए अल्लाह से नाउम्मीद और मायूस होना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद सीधे होते चले जाएंगे, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, समझे? यूसुफ के सिर पर हाथ फेरते उन्होंने पूछा। उसने इस बात में से हिलाया। जी मैं कोशिश करूंगा अब्बू। ये कहते यूसुफ ने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि हैदर साहब उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसके हर जायज ख्वाहिश के पूरा होने की दुआ करने लगे। सुबह से एक के बाद एक क्लास लेती वो काफी थक चुकी थी। कुछ ज़हनी तौर पर भी थकन सवार थी, जिसके बायस जैस्मीन अपने अंदर चिड़चिड़ापन महसूस कर रही थी। ऐसे में वो लेक्चर देकर क्लासरूम से बाहर निकली तो सामने ही यूसुफ को खड़ा पाया। वो शायद अभी अपनी क्लास लेकर ही आया था। नेवी ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने वो हमेशा की तरह अपने सादा सा हुलिया में भी माहौल पर छाया हुआ था। एक नज़र उस पर डालकर नजरें फेरती हुआ आगे बढ़ गई। कल जो खोल जरा सा चटका था, आज फिर वो मजबूती से उस पर चढ़ चुका था। यूसुफ ने हैरत से उसे जाते हुए देखा। वो तो समझा था उनके बीच खड़ी सैयद मैरी की दीवार गिर चुकी है, मगर वो तो अपनी जगह पर कायम है। ये ऐसे नहीं मानेगी। खुद से बुड़बुड़ाता यूसुफ फौरन उसके पीछे लपका। तेजी से कदम बढ़ाती वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी जब पीछे से आती आवाज पर एकदम रुकी। मिस जैस्मीन।
کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے ہی پیچھے مڑی۔ وہ موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا۔ تو آپ کو موبائل مل سکتا ہے؟ ایک کال کرنی ہے، مسمت سے پوچھا گیا۔ یہ لو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل یوسف کی طرف بڑھایا، جس نے موبائل لیتے ہی تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے آس پاس ہی رنگ ٹون بجنے کی آواز سن لی۔ اوہ، یہ تو میری جیب میں ہی ہے، یوسف نے کہتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، جس پر ابھی بھی جیسمین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لیں، ہو گیا کام، بس مس کال دینی تھی۔ اس نے واپس موبائل جیسمین کو پکڑایا اور مڑ کر تیزی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ جیسمین ناسمجھی سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی کہ تبھی چونک کر اپنے موبائل کی طرف دیکھا، جہاں اجنبی نمبر سے میسج چمکا رہا تھا۔ سیو مائی نمبر، مس جیسمین۔ یوسف کے بچے! غصے سے کھولتی ہوئی پیر پٹک کر لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں یوسف کے لیے کوسنے بھی جاری تھے، جو بیوقوف بنا کر اس کا نمبر لے اڑا۔ بلاج رکو! بلاج جو ہسپتال کے کوریڈور میں چلتا اپنے روم کی طرف جا رہا تھا، پیچھے سے آتی نسوانی آواز پر رکا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس تک آ رہی تھی۔ اب چلو، مسکرا کر کہتی ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ یاسمین، کیا کر رہی ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ بلاج نے گھور کر اسے دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، جس پر یاسمین کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جب دل نہیں کر رہا ہاتھ چھوڑنے کا تو کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تم نا روم میں چلو، کوئی آ جائے گا۔ کہنے کے ساتھ وہ یاسمین کا ہاتھ پکڑے اپنے روم میں لے آیا۔ بیٹھ جاؤ۔ کرسی کی طرف اشارہ کرتا وہ خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ تم گھر والوں سے بات کب کرو گے؟ اب کہ وہ منہ پھلائے بولی تھی۔ بلاج مسکرا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین عباسی، یہ کوئی مسئلہ کشمیر نہیں جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ تمہارے گھر والا خاندان کی کسی لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے اور تم بول رہے ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں؟ بلاج کی بات پر وہ دانت پیس کر بولی۔ یار، ابھی مجھ سے بڑے دو بھائی ہیں اور کیسے بات کروں ابھی بابا صحیح سے؟ بلاج نے اسے سمجھانا چاہا، پر وہ آج سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم بس اپنے بھائیوں کی شادی کا انتظار کرتے رہو، میرے گھر والے میری کہیں اور شادی کرا دیں گے۔ بلکہ جب تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرا ہاتھ تھام سکو تو اظہار محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے جذبات کو دل میں ہی رکھتے، مجھے یوں حسین خواب نہ دکھاتے جن کی تعبیر نہیں۔ غصے سے اسے سناتی یاسمین جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ بلاج فوراً کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ہو گیا تمہارا؟ شانوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا پوچھ رہا تھا۔ یاسمین نے نظریں جھکائے۔ 3 سال سے اس ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں، 3 سال سے تم مجھے جانتی ہو۔ اگر ہمت نہ ہوتی تمہارا ہاتھ تھامنے کی تو کبھی تم سے اظہار نہیں کرتا۔ ہم میچور انسان ہیں، ٹین ایجرز کی طرح بہیو مت کیا کرو۔ لیکن اگر تمہارے بابا صحیح نہیں مانے تو؟ یاسمین نے اپنا خواہشات ظاہر کیا۔ ایک مرد صرف اپنے سے جڑی عورتوں کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ میری ماں بہن کو کوئی اعتراض نہیں۔ تم سے اظہار کرنے سے پہلے میں نے ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ باقی بابا صحیح کی فکر مت کرو، وہ نہ بھی مانے تو پھر بھی تم سے ہی شادی کروں گا، سمجھی؟ بلاج کی بات پر اس نے اس بات میں سہ ہلایا۔ 3 سال سے وہ ایک ساتھ تھے، ایک تعلق میں، پر اب اس تعلق کو وہ نام دینا چاہتی تھی، ایک مقام دینا چاہتی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، کچھ رشتوں کا مقام نہیں ہوتا، کچھ رشتے بے نام ہی رہتے ہیں، بے مقام ہی رہتے ہیں۔ وہ تینوں اس وقت جنید کے گھر پہ موجود تھے، جو ماں کے سامنے چرپائی پر بیٹھا ان کی جھڑکیاں سن رہا تھا، ساتھ ہی ایک قہر آلود نظر ان تینوں پر ڈالتا جن کے دانت اندر جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ارے ان تینوں کو دیکھ لو، کتنے پیارے بچے ہیں، اور ایک تو ہے جسے ذرا گھر کی فکر نہیں۔ اللہ نے بھی ایسی نالائق اولاد میرے ہی نصیب میں لکھ دی۔ ریحانہ بیگم نے روٹی بیلتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر کہا۔ دل تو کر رہا ہے ہاتھ میں پکڑا بیلن کھڑکی کے سامنے بیٹھے اپنے اس نالائق اولاد کے سر پر دے مارے۔ میں نے کہا تھا نا موبائل سائلنٹ پہ تھا، آپ کی کال کا پتہ نہیں چلا، اور آپ نے منگوا تو لیا پاپا سے سودا۔ جنید جھنجھلا اٹھا۔ ویسے دن بھر اس منہ موبائل سے چمٹا رہتا ہے، تب تجھے بڑا پتہ ہوتا ہے کس کا فون کس کا میسج، لیکن گھر سے جب کوئی فون کرے تو تیرے اس موبائل کو موت پڑ جاتی ہے۔ کھانے والی نظروں سے جنید کو گھورتے ہوئے روٹی اٹھا کر اس کے سامنے لا کر رکھی۔ ان دونوں ماں بیٹے سے بے نیاز وہ تینوں سامنے کھانا دیکھ کر فوراً ٹوٹ پڑے۔ اللہ کرے تم کمینوں کو ہضم نہ ہو، میری بددعا لگ جائے، جھگڑالو عورتوں کی طرح انہیں کوستا ہوا دانت پیس کر بولا، جبکہ یوسف نے منہ کی طرف جاتا ہاتھ روک کر اسے گورا ہاتھ میں پکڑا نوالا اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ دیکھ رہی ہیں آنٹی، کھانے بھی نہیں دے رہا، نوید نے شکایت لگانے والے انداز میں کہا۔ ریحانہ بیگم غصے سے جنید کو گھورتی فاروق میاں کو کھانا دینے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، سوائے جنید کے جس کا سارا دھیان یوسف پر تھا۔ یوسی، آخر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کھانے سے ہاتھ روک کر یوسف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کل تم اس جیسمین کو بائک پر لے کر کہاں گیا تھا؟ جنید کے سوال پر جہاں نوید اور حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہیں یوسف کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ واقعی یوسف؟ دونوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں انہیں گھر چھوڑنے گیا تھا، لانگ ڈرائیو پر لے کر نہیں گیا، ناگوار سے کہتا ہے وہ واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ البتہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ وہ عام سی شکل و صورت کی، ایسا بھی کیا ہے مس جیسمین میں کہ تو نے اپنی عقل ہی بیچ کھائی ہے؟ جنید کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر تینوں کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور پھر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوا۔ تمہارے پاس وہ نگاہ نہیں جس سے میں انہیں دیکھتا ہوں، میرے لیے وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہیں۔ کھانے سے ہاتھ کھینچتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، تینوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو کبھی یونی میں لڑکیوں کی کسی کام کی بھی تعریف نہیں کرتا تھا، آج وہ قابل قبول سی صورت والی لڑکی کو حسین کہہ رہا تھا۔
یوسف اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد ریحانہ بیگم ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ یوسف کہاں گیا؟ وہ امی سے کچھ کام تھا، جنید فوراً بولا۔ کام تھا یا تم نے کچھ کہا ہے؟ ریحانہ بیگم کی بات پر تینوں خاموش رہے۔ ایک نظر تینوں کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے کمرے کے ساتھ ہی بنے کچن میں چلی گئی۔ رات کے پہر وہ غصے سے کھولتے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ یونس سے آنے کے بعد اسے صرف یوسف کی کال کا انتظار تھا تاکہ اسے کھری کھری سنا سکے، پر نہ تو اس نے کال کیا اور نہ ہی شاید کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں یوسف، بہت تم نے تماشا دکھایا، اب مجھے یونی کی انتظامیہ سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، پاس پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا جو خاموش پڑا تھا۔ بس اب کل دیکھنا تم میں کیا کرتی ہوں، سوچتے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ سونے لیٹ چکی تھی۔ پر کون جانے کہ آنے والا کل زندگی میں کیا رنگ لانے والا تھا، کون جانے۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ صبح ہوتے ہی جیسمین یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نکل چکی تھی۔ ڈرائیور کو جلدی چلنے کی ہدایت دیتی وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ آج اس نے یوسف کو سنانے کی اور انتظامیہ کو بتانے کی ٹھان لی تھی۔ چاہے جو بھی ہو جائے، اب یوسف کو مزید آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی تبھی ڈرائیور کی آواز پر چونکی۔ بی بی جی آپ کی یونی آ گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ پارکنگ ایریا سے گزر کر وہ ابھی کوریڈور کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اپنی بائک پر بیٹھا یوسف یونی کے اندر داخل ہوا۔ بائک کی آواز پر جیسمین نے مڑ کر جہاں یوسف بائک سے اتر کر ادھر ہی آ رہا تھا۔ کیا ہوا، ادھر کیوں کھڑی ہے؟ عین جیسمین کے سامنے رکتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ نے میرا نمبر کیوں لیا تھا؟ دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اوہ! ہونٹوں کو گول کر کے وہ ذرا آگے کو جھکا۔ آپ میری کال کا انتظار کر رہی تھی؟ سوال تھا یا میزائل؟ جیسمین کو آگ لگا گیا۔ انف! بہت ہو گیا مسٹر یوسف حیدر، کافی دنوں سے آپ کی بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب آپ کی شکایت میں انتظامیہ سے کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی جانے لگی کہ تبھی یوسف نے دوپٹے کا پلو پکڑ کر روکا۔ سرخ رنگ کی شلوار قمیض پر سیاہ چادر لیے وہ قابل قبول سی لڑکی جو کل تک اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگتی تھی، اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ کیا کہیں گی انتظامیہ سے؟ آپ کے یوسف نے غصے سے پوچھا، پر اس بار جیسمین ڈری نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، یہی کہ تم مجھے ہراس کر رہے ہو۔ جھوٹ! جھوٹ ہے یہ! آپ جانتی ہیں میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ کیا میری موجودگی میں آپ کو غلط محسوس ہوا؟ کبھی آپ پر غلط نگاہ ڈالی؟ نہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، اور کسی پر یوں تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، جانتی ہیں نا آپ؟ شانوں سے تھام کر وہ اپنے قریب کرتا گرایا۔ اچانک رد عمل سے جیسمین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی اٹک کر رہ گیا۔ آپ کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ بولتی کیوں نہیں؟ یوسف نے اسے جھنجھوڑا۔ تم بس مجھ سے دور رہو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، خود کو چھڑاتی وہ دھیرے سے بولی۔ دور کیوں رہوں؟ کیا آپ نہیں جانتی میں کیا چاہتا ہوں، کیا سوچتا ہوں؟ یوسف نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ دیکھو یوسف، چھوڑو، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی جیسمین ارد گرد دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں آپ سے دور رہوں تو ٹھیک ہے، میں ایک بار ہاسپٹل ہو جاؤں، جاب لگ جائے تو پھر سیدھا گھر آؤں گا آپ کا ہاتھ مانگنے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پیچھے ہٹا، گویا اسے جانے کا راستہ دیا ہو، جس پر جیسمین وہیں کھڑی ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ تم ہوش میں ہو؟ وہ چیخی۔ آہستہ بولے، میں نہیں چاہتا کوئی باتیں بنائے، یوسف نے ٹوکا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جیسمین بے بسی سے بولی۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ اسے لگا تھا کہ اس کی دھمکی پر یوسف پیچھے ہٹ جائے گا، پر وہ تو سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یوسف نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، جیسمین نے نرم لہجہ اختیار کرتے اسے سمجھانا چاہا۔ میں ان بےغیرت مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی محبت کو کسی اور کے لیے چھوڑ دیں، آپ کو میری زندگی میں آنا ہی ہے۔ اگر جیسمین کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس اظہار محبت پر خوشی سے جھوم اٹھتی۔ آخر یونی کی کون سی لڑکی تھی جو اس حسین اور جمیل مرد کے منہ سے اظہار محبت نہ سننا چاہتی تھی، پر مقابل جیسمین تھی جو خوف سے لرز رہی تھی۔ یوسف تم بس، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آخر ہے ہی کیا میرے پاس، ایک بیمار باپ اور ایک آپ، اس لیے چھوڑنے کی بات مت کیجیے۔ جیسمین کی بات کاٹ کر وہ کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ پھرتا نکل گیا، جبکہ وہیں ساکت کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ عشق کے اظہار میں ہر چند رسوائی تو ہے، پر کیا کروں، اب طبیعت آپ پر آئی تو ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ یونی میں ایگزامز کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کتابوں میں سردی کبھی لائبریری، حتیٰ کہ کلاس کی یونی کے گراؤنڈ میں بھی پڑھتے ہوئے پائے جاتے۔ ایسے میں وہ چاروں بھی ہر موج مستی کو سائڈ پر رکھ کر پوری طرح سے پڑھائی میں مشغول ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے یوسف نے جیسمین کے سامنے سے گزرنے سے بھی گریز کرنا شروع کر دیا۔ وہ طے کر چکا تھا جب تک وہ کسی قابل نہیں ہو جاتا تب تک جیسمین کے پاس سے گزر کر بھی نہیں جائے گا۔ دوسری طرف جیسمین تھی جو یوسف کے اس گریز پر شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ دل میں اکثر یہ خیال آتا کہ یونیورسٹی چھوڑ چھاڑ کر گھر پر ہی بیٹھ جائے تاکہ یوسف کے دماغ سے اس کا خیال نکل جائے، پر اس سرپری سے کوئی امید نہ تھی کہ اب تک غصے میں اس کے گھر ہی پہنچ جاتا۔
इन्हीं बातों को सोचते उसने यूनिवर्सिटी छोड़ने के ख्याल को तुर्क कर दिया। उसे यकीन था यूसुफ वक्ती कशिश का शिकार है जो वक्त गुजरने के साथ खत्म हो जाएगी, पर कौन जाने ये वक्ती कशिश किस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। वो कमरे में बैठे यूनि जाने की तैयारी कर रहा था। आज उसका तीसरा पेपर था जिसके लिए वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना बैग उठाते हैदर साहब के कमरे में चला आया। आंखें बंद किए वो बेड पर लेटे थे। बढ़ती उम्र और मुसलसल तबीयत खराबी के बायस वो कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से यूसुफ की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अक्सर वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाता, जिनका हर बार यही कहना होता कि हैदर साहब बिल्कुल ठीक है, ये कमजोरी उनकी बढ़ती उम्र और अटैक के बायस है, जिसका इलाज सिर्फ एहतियात है। अब्बू, यूसुफ ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। अब्बू, मैं यूं नहीं जा रहा हूँ, वो फिर बोला, मगर हैदर साहब वैसे ही लेटे रहे। यूसुफ ने एकदम परेशान होकर आगे बढ़ा। वो तो हल्की सी आवाज पर भी चौंक कर उठ जाते हैं। आज उसकी आवाज लेने पर भी आंखें नहीं खोल रहे थे। अब्बू उठ जाएं। पास पहुंचकर यूसुफ ने कंधे से पकड़कर हिलाया, तभी हैदर साहब की गर्दन बेजान होती दाएं जानी उठने लग गई। यूसुफ फौरन पीछे हटा। हैदर साहब पर नजरें जमाए और बेयकीनी से देख रहा था, साकित वजूद के साथ। अब्बू, लब धीरे से हिले कि एकदम जिस्म में एक सुनसनी दौड़ गई। रफ्ता रफ्ता ठंडा पड़ता वजूद उससे कमरे में खड़े रहना मुश्किल हो गया। खौफ से हैदर साहब को देखते हुए धीरे धीरे कदम उठाता आगे बढ़ा। अब्बू उठे अब्बू, उसने फिर पुकारा, मगर बेजान पड़े वजूद में कोई हरकत ना हुई। यूसुफ वहीं उनके बेड के सिरहाने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। अब्बू उठ जाए ना, देखें मेरा पेपर है आज, वो मासूम बच्चों की तरह कहते उसने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर हैदर साहब को बुलाया। अब्बू, अब्बू उठे, उठते क्यों नहीं, मैं अकेला क्या करूंगा, उठे ना अब्बू। हैदर साहब के बेजान वजूद को झंझोड़ता हुआ 6 फुट का मर्द पिलक पिलक कर रो रहा था। घर के दरो दीवार उसकी सिसकियों से गूंज रहे थे, पर अब वहां ऐसा कोई नहीं था जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपनी आगोश में लेकर चुप कर रहा था। ये काम उसे तन्हा ही उठाना था और शायद सारी जिंदगी उठाना था। क्लास में खड़ी वो बार बार घड़ी वक्त देख रही थी। पेपर शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके थे। क्लासरूम में सब स्टूडेंट थे सिवाय यूसुफ के, जो अब तक वहां नहीं पहुंचा था। हद है लापरवाही की। पेपर शुरू हुए 15 मिनट हो गए हैं ऊपर और जनाब अभी तक नहीं आए। जैस्मीन बड़बड़ाई, निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उड़ती, फिर खुद ही मायूसी से झुक जाती। अजीब बेचैनी हो रही थी। यूसुफ अपनी पढ़ाई को लेकर इतना गैर जिम्मेदार तो हरगिज नहीं था। बेवजह कभी छुट्टी नहीं करता, फिर आज क्यों? वो नहीं सोचने में गुम थी जब नवीस की आवाज पर चौंकी। मिस जैस्मीन, अभी तक यूसुफ नहीं आया, एक कॉल कर लूं? नवीद ने इजाजत चाही। परेशानी उसके चेहरे से आया हो रही थी। ठीक है, क्लास के बाहर जाएं। पेपर के बीच से उठकर जाने की इजाजत तो ना थी, पर फिर भी जैस्मीन ने दे दी। उसके कहते ही नवीद अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। मोबाइल कान से लगाया, परेशानी से अपनी पेशानी मसल रहा था। फोन उठा यूसी। बेल मुसलसल बज रही, पर दूसरी तरफ शायद उसने ना उठाने की कसम खा रखी थी। डैम इट! उसने एक बार फिर कॉल मिलाया। बेल जाती रही, मगर इस बार भी किसी ने नहीं उठाया। अब उसे सही मानों में फिक्र होने लगी। अजीब अजीब से ख्यालात जहन में आ रहे थे, जिन्हें झटकता और मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहा था। राशिद को फोन करता हूँ। कांपते हाथों से राशिद का नंबर मिलाता उसके फोन उठाने का इंतजार करने लगा। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, स्पीकर से राशिद की आवाज उभरी। राशिद, राशिद तुम कहाँ हो अभी? वो बेचैनी से बोला। घर पर हूँ, क्या हुआ, सब ठीक है? नवीद की पेशानी भांपते राशिद संजीदगी से बोला। नहीं, तुम अभी कभी यूसुफ के घर जाओ और देखकर बताओ सब ठीक है ना? ठीक है, मैं जाता हूँ। राशिद के कहने पर नवीद वहीं खड़ा बेचैनी से इंतजार करने लगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो कभी घड़ी को देखता तो कभी क्लासरूम के दरवाजे को। नवीद भाई, स्पीकर से राशिद का भीगा हुआ लहजा उभरा, जिसने नवीद के पैरों तले जमीन खींच ली। ऐसे क्या बात हो गई जो यूसुफ अभी तक नहीं आया? जुनैद ने जरा झुककर आगे बैठे हुजैफा से कहा, मगर जैस्मीन की सख्त गोरी ने इसकी बोलती बंद कर दी। मिस्टर जुनैद फारूक, अब आप क्लास से बाहर होंगे। सॉरी मिस। जुनैद फौरन अपने पेपर पर झुक गया। उसे घूरकर जैस्मीन ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से नवीद अंदर आ रहा था। मिस्टर नवीद, जल्दी अपनी सीट पर बैठे। जैस्मीन ने उसके फुक चेहरे से नजरें चुराते हुए कहा। कुछ गलत होने का एहसास उसने शिद्दत से सर उठाया था। नवीद फौरन अपनी सीट की तरफ बढ़ा। सीट पर से पेपर शीट उठाता हुआ जैस्मीन के पास आया। ये ले मिस। क्या मतलब? जैस्मीन ने हैरत से सामने मौजूद खाली शीट को देखा। मुझे जाना है मिस। यूसुफ के फादर की डेथ हो गई है। अपने आंसुओं को जब्त करता हुआ वो मुश्किल बोला। उसके बाद पर पीछे बैठा जुनैद और हुज़ैफा भी एकदम उठ खड़े हुए। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। सब हाथ उड़ के बेयकीनी से नवीद को देख रहे थे। नवीद फौरन क्लास से बाहर निकल गया। उसके जाते ही जुनैद और हुज़ैफा भी जैस्मीन की तरफ बढ़े और अपनी अपनी शीट थमाकर वहां से निकलते चले गए। जैस्मीन चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी थी। ये खबर सुनने के बाद उसकी अपनी हालत भी अजीब होने लगी थी। यूसुफ भाई, संभाले खुद को, ऐसे तो मत रोए। राशिद खुद भी रो रहा था, साथ यूसुफ को संभालने की कोशिश कर रहा था, जिसका रोना थम ही नहीं रहा था। आखिर थमता भी तो कैसे? ये तो वक्त ऐसा होता है कि मैयत को देखकर दुश्मन के भी आंसू निकल आते हैं। फिर तो वो उसका बाप था। बेटा सब्र करो, हम सब ने ही एक दिन जाना है, यही तो दुनिया का दस्तूर है। राशिद के अब्बू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहल्ले के और भी लोग जमा होते जा रहे थे। कुछ लोग मैयत को गुस्ल के लिए ले जा चुके थे।
تدفین کا وقت عشاء کی نماز کے بعد تھا۔ جان پہچان والوں نے باہر کنارے لگا کر قرآن خوانی شروع کروا دی۔ یوسف یوسف رشک کو چیرتے وہ تینوں گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے یوسف کو دیوار سے لگ کر بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ راشد بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ تینوں تیزی سے آگے کی جانب بڑھے۔ یوسف جو خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرتا بے آواز رو رہا تھا، ان تینوں کو دیکھتے ہی خود پر ضبط کھو بیٹھا۔ ایک دوسرے سے لپٹ کر وہ تاڑے مار کر رو دیے۔ فضا میں چار سو رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر آنکھ ان کو روتے دیکھ خود بھی نم ہو چکی تھی۔ موت کی باہوں میں سو جاتے ہیں، اچھے لوگ بہت جلد کھو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے لوٹا تھا اور سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سامنے لگے LED پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا جب جیسمین ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں آئی۔ بھائی چائے؟ ہاں لے آؤ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جیسمین نے آگے بڑھ کر کپ تھما دیا۔ کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ بلاج نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، آپ بتائیں کیسا رہا آج کا دن؟ جب سے یوسف کے ابو کے درد کی خبر سنی تھی تب سے یوسف کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور اب یہی پریشانی اس کے چہرے سے واضح ہونے لگی۔ اس لیے جیسمین نے باتوں کو بلاج کی طرف موڑ دیا۔ سب ٹھیک ہے، بس یاسمین۔ کیا ہوا یاسمین کو؟ بلاج کی بات ادھوری چھوڑنے پر وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ چاہتی ہے میں پاپا صحیح سے بات کروں۔ نظریں اسکرین پر جمائے اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں تو کر لیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کہتے ہوئے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بلاج نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اچھے سے پتا ہے دلاور اور خاور بھائی بھی ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کب شادی کریں گے، بابا صحیح نے بھی کہا ہے، مگر وہ سنتے نہیں۔ اب ان کی وجہ سے کیا آپ بیٹھے رہیں گے؟ جیسمین کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جھنجھلاہٹ در آئی۔ دلاور اور خاور کی وجہ سے بلاج اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ دلاور خاور جب حرام منہ کو لگ جائے تو حلال میں کہاں سکون ملتا ہے۔ ان دونوں کا بھی یہی حال تھا، جس کے باعث وہ ہمیشہ شادی سے انکار کر دیتے۔ بھلا ایک کے پابند ہو کر کیسے رہ سکتے تھے؟ تو کیا کروں؟ اچھا نہیں لگتا نا ان دونوں سے پہلے میں شادی کر لوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے بھائیوں کے ہوتے ہوتے چھوٹے نے کر لی۔ چائے کا کپ اسے واپس تھماتے بلاج بولا۔ آپ لوگ ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، یہ تو نصیب کی بات ہے جس کی جب شادی ہو جائے۔ آپ بابا صحیح سے بات کریں، ویسے انہیں منانے میں بھی کافی وقت لگ جائے گا۔ بلاج کو مشورہ دے کر وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ LED کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ جہانگیر ملک کا راضی ہو جانا بھی آسان نہیں تھا، وہ بھی تب جب لڑکی عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سب قبرستان سے واپس لوٹے تھے۔ ایک ایک کر کے سارے جان پہچان والے اور آس پڑوس والے لوگ اس سے مل کر جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھا ان کی باتوں اور دلاسوں پر اس بات میں سہی لا رہا تھا۔ اب کہنے کو کچھ بچا ہی کیا تھا؟ قریب ہی بچھے تخت پر وہ تینوں خاموش بیٹھے ویران نظروں سے سب دیکھ رہے تھے۔ کسی کے پاس ایسے کوئی الفاظ نہ تھے جو یوسف کے درد کو ختم کر سکتے۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، کچھ بھی چاہیے ہو تو راشد کو بلا لینا۔ راشد کے ابو نے کہتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بس اس بات میں سہی لا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں تخت سے اٹھ کر اس کے پاس چلا ہے۔ یوسف وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ رونے کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یوں تو اس کی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں قدرتی طور پر گلابی ڈوریں کھینچی ہوئی تھی، مگر اب رونے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ صبر کر، ہم ہیں نا تیرے پاس۔ نوید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے زیادہ وہ کہہ بھی کیا سکتے تھے؟ میں اب کیا کروں گا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس۔ سانس پھولنے کے باعث وہ ٹک ٹک کر بولا۔ شدت جذبات میں اس کا سانس ایسے ہی پھولنے لگتا تھا جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ درد۔ میں ایسا کیا کروں کہ وہ واپس آ جائے یا میں ان کے پاس چلا یوسف! وہ تینوں ایک ساتھ چلائے اور یوسف سے لپٹ گئے۔ صبر کر، اب وہ واپس نہیں آ سکتے، نہ ہی تم ان کے پاس جا سکتے ہو جب تک اللہ کا بلاوا نہیں آ جاتا۔ حذیفہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پر میں اکیلے کیسے؟ اکیلے نہیں ہو تم، ہم تینوں تمہارے پاس ہیں، سمجھے؟ جنید اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ تبھی کمرے میں موجود یوسف کے موبائل کی ٹون بجنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں لے کر آتا ہوں۔ نوید اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ دونوں بیٹھے اسے چپ کرانے کی کوشش میں لگے تھے۔ بیڈ پر لیٹی وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ دل تھا کسی طرح بھی سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر یوسف کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار اس کے الفاظ آنکھوں میں گونج رہے تھے، کانوں میں۔ آخر ہے ہی کیا میرے پاس؟ ایک بیمار باپ اور ایک آپ۔ پریشان ہوتی وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا اور کوئی نہیں اس کے گھر میں؟ اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا؟ سوچتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا۔ کیا کروں؟ کال کروں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ خود سے بڑبڑاتے اس نے ان باکس کھولا جہاں یوسف کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ابھی تک اس نے یوسف کا نمبر سیو نہیں کیا تھا اور نہ ہی سیو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تعزیت ہی تو کرنی ہے، ایک بار فون کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ گہرا سانس لے کر اس نے آخر کار موبائل کال ملا ہی دی۔ بیل جاری تھی پر دوسری طرف سے کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ دفتر اس نے کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ یونیورسٹی میں ہی تعزیت کر لوں گی مل کر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے واپس سونے کے لیے لیٹ گئی۔
کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ حیدر صاحب کے کمرے میں داخل ہو کر وہ چاروں جانب نظر دوڑا رہا تھا۔ ٹون مسلسل بج رہی تھی پر فون کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا کہ تبھی بیڈ کے قریب فرش پر پڑا موبائل بجتا نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر موبائل اٹھاتا کال کٹ گئی۔ یوسف بنا بڑبڑاتے اس نے فرش سے موبائل اٹھا کر آن کیا۔ سامنے ہی مس جیسمین کا نام جگمگا اٹھا۔ یہ بے یقینی سے موبائل کھولتا وہ کئی بار اس نام کو دہرا چکا تھا۔ یار یوسی، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ حذیفہ پہلے ہی جیسمین کے گھر والوں کے بارے میں ان دونوں کو بتا چکا تھا۔ بہن کی کلاس فیلو ہونے کے باعث وہ جیسمین کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ شاید دوبارہ کال کریں۔ نوید وہیں رک کر جیسمین کی کال کا انتظار کرنے لگا، مگر 5 منٹ گزر جانے کے بعد بھی کال نہ آئی تو موبائل وہیں رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ جنید نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نوید نے ایک نظر یوسف کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جب بھی تینوں میں سے کسی نے جیسمین کا ذکر کیا تھا تب یوسف چڑ جاتا، اور وہ پہلے ہی بہت دکھی تھا۔ مزید اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بولا۔ موبائل کمپنی والوں کا تھا تو اتنا ٹائم کیوں لگا دیا اندر؟ بکواس بند کرو، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ یوسف نے ویسے ہی پورا دن کچھ نہیں کھایا، جنید سوالات پہ چڑھ کر کہتا۔ بات ہی بدل گیا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی وہ تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ سارا وقت یونی میں پیپر لینے کے بعد وہ سکون سے سانس لیتی اسٹاف روم میں بیٹھی تھی کہ ایک بار پھر اسے یوسف کا خیال ستانے لگا۔ آج یوسف کا پیپر نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ چاروں یونی نہیں آئے تھے، اور کون جانے اب آتے بھی تھے کہ یہ نہیں۔ کیا ایک بار فون کر لوں؟ آخر تجدید ہی تو کرنی ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچا نہیں، ٹھیک نہیں لگتا۔ جہاں دل اسے کال کرنے پر اکسا رہا تھا وہیں دماغ اسے باز رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کال کر ہی لیتی ہوں، نہ جانے وہ کب تک یونی نہ آئے۔ خود سے بڑبڑاتے اس نے ان باکس کھولا، ساتھ ہی یوسف کا نمبر پر کال ملا دی۔ بالآخر دل اور دماغ کی جنگ میں جیت دل کی ہوئی۔ فون اٹھاؤ یوسف۔ موبائل کان سے لگائے زیر لب بولی تبھی کال ریسیو ہو گئی، ساتھ ہی اسپیکر سے مردانہ گمبھیر آواز ابھری۔ بے چین دل کو کیوں قرار نہیں آتا، ان کی آواز سنے بنا اب آرام نہیں آتا۔ یہ دونوں کہاں جا کر مر گئے ہیں، اب تک آئے کیوں نہیں؟ نوید کچن میں کھڑا برتن دھو رہا تھا جب یوسف کمرے سے باہر آتا دیکھ جھنجھلا کر بولا۔ رات کو تینوں یوسف کے گھر پر ہی تھے۔ ساری رات جاگنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نوید کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اٹھا تو دونوں ہی غائب تھے اور اب تک واپس نہیں لوٹے۔ یار بتایا تو ہے وہ دونوں آتے ہی ہوں گے۔ جنید کے گھر سے فون آیا تھا اور حذیفہ اپنی امی اور بھائی کو گھر چھوڑنے گیا ہے۔ چاول سے بھرا برتن چولہے پر رکھ کر مصروف انداز میں بولا۔ حذیفہ کی امی اور چھوٹا بھائی آج ہی یوسف سے ملنے آئے تھے، جس کے بعد حذیفہ انہیں بائک پر چھوڑنے چلا گیا تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ حذیفہ کے تو سمجھ میں آتا ہے، پر یہ جنید یہ کون سے جھنڈے گاڑنے گیا ہے جو ابھی تک لوٹا نہیں؟ اب وہ سارے دھلے برتن کو کپڑے سے صاف کر کے ریک میں رکھ رہا تھا۔ شاید وہ آنٹی کو اپنے ساتھ لا رہا ہو، کہہ رہا تھا وہ آنا چاہ رہی ہیں۔ یوسف نے چاولوں میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے چاول گرم کر رہا تھا وہ۔ اس کے بعد انہیں کل تیجے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ صبح سے لوگوں کا آنا جانا لگا تھا جس کے باعث نوید ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پایا، اور یوسف اس کا تو دل ہر چیز سے اچار تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسے میں گرم کر لوں گا، تو جا کر آرام کر، ساری رات جاگتا رہے۔ چمچہ یوسف کے ہاتھ سے لیتے ہوئے نوید نے اسے کچن سے باہر نکال دیا۔ یوسف خاموشی سے حیدر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آرام کیا کرنا تھا، اسے تو بس تنہائی چاہیے تھی، وہ تنہائی جو اب ساری زندگی کے لیے اس کی ہمسفر بن چکی تھی۔ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا ابو، اب میں کیا کروں گا؟ وہ سوچتا بیڈ پر لیٹ گیا کہ تبھی کل رات سے بیڈ پر پڑا موبائل بج اٹھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر جیسمین کا نام چمک رہا تھا۔ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے یوسف نے فوراً کال ریسیو کی، گویا یوں کہ کہیں جیسمین کال ہی نہ کاٹ دے۔ ہیلو؟ اسپیکر میں سے ابھرتی یوسف کی آواز پر ایک دم سن ہو چکی تھی، سارے الفاظ زبان پر آ کر دم توڑ چکے تھے۔ 2 سیکنڈ پہلے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر 2 سیکنڈ بعد کہنے کو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ ہیلو؟ ایک بار پھر یوسف کی آواز ابھری جو اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ السلام علیکم۔ جیسمین نے مدھم سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ یوسف کے پوچھنے پر جیسمین پھر سے خاموش ہوئی۔ کیسا بندہ تھا، حال احوال سے پوچھنا چاہیے تھا، پر پوچھ وہ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کے ابو کے بارے میں پتہ چلا، سن کر افسوس ہوا۔ اب وہ کیا یوسف سے حال احوال پوچھتی؟ اپنے عزیزوں کو کھونے کے بعد انسان کیسا ہو سکتا ہے، اس لیے سیدھا تعزیت کرنے لگی۔ جی، اتنا ہی کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے ان کے درمیان ایسے ہی گزرے جب جیسمین نے ہی سلسلہ کلام جوڑا۔ اکیلے ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ سوال پوچھنے وہ خود بھی جھجک رہی تھی، مگر کل رات سے مچلتا سوال بالآخر زبان پر آ ہی گیا۔ نوید ساتھ ہے؟ جنید اور حذیفہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے گھر گئے ہیں۔ یوسف حیران ہوتا ہوا بولا۔ آج وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، بھلا کب اتنی لمبی بات چیت کرتی تھی وہ؟ کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں؟ ابو کے ایک بھائی تھے، ان کا بھی انتقال ابو کی شادی سے پہلے ہو گیا، اور امی اکلوتی اولاد تھی نانا کی، اس لیے کوئی رشتہ دار نہیں۔ بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ ماں باپ کے ذکر نے ہی ایک بار پھر غم سے دوچار کر دیا تھا۔ اور نانی دادی وغیرہ؟
ایک اور سوال، نہیں ان سب کا انتقال بھی میرے بچپن میں ہو گیا۔ یوسف کی تنہائی کا سوچ کر اب جیسمین کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا، کتنا اکیلا رہ گیا تھا وہ۔ اچھا اب میں فون رکھتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا مسٹر یوسف۔ کہنے کے ساتھ ہی جیسمین نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر سٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف یوسف بیڈ پر بیٹھا موبائل کو گھورے جا رہا تھا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کیا واقعی ابھی اس نے جیسمین سے بات کی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑا نوید جو یوسف کی باتیں سن رہا تھا اب دل ہی دل میں صرف اور صرف اس کی خوشیوں کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب کوئی طوفان اس کی جان سے عزیز دوست کی زندگی میں آئے، پر کون جانے آنے والا وقت کتنے طوفانوں کو ان سب کی زندگی میں لانے والا تھا۔ غم ہو یا خوشی کچھ بھی دائمی نہیں رہتا، وقت کی لہروں میں سب کچھ بہتا چلا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر اپنا ایک الگ مقام بنا جاتے ہیں جسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے جانے سے جو خلا ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے وہ کسی کے آنے سے بھی بھر نہیں پاتا۔ حیدر صاحب کے جانے سے جو خلا یوسف کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا اس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہونا تھا۔ بس وقت گزرنے کے ساتھ اسے اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا تھا اور ان کے بغیر رہنے کا سمجھوتا۔ یوسف گھر پہ اکیلا رہ کر کیا کرے گا، آج پیپر ہے، چل یوں نہیں۔ نوید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا جسے جھٹکے سے اس نے چھڑا لیا۔ وہ تینوں کافی دیر سے یوسف کے سر پر کھڑے اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے جو نہ جانے کی ضد پکڑ کر بیٹھا تھا۔ حیدر صاحب کو گئے 4 دن گزر چکے تھے، ان دنوں میں وہ ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ آنے جانے والوں سے مل کر اپنا زیادہ تر وقت حیدر صاحب کے کمرے میں ہی گزارتا، ان کی چیزوں کو چھو کر بے آواز روتا رہتا، جس کے باعث وہ تینوں ابھی بالکل اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے کہا نا تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں۔ صحن میں بچھی چرپائی پر بیٹھا ہوا آسمان میں نظر آتے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بولا، یوسف ضد نہیں کر، کچھ ہمارے بارے میں بھی سوچ۔ جنید نے اسے سمجھانا چاہا جس پر وہ مزید چڑھ گیا، تو تم لوگ جاؤ، کس نے روکا ہے؟ دیکھ یوسف بہت ہو گیا، بہت تو نے من مانی کر لیا، بوٹ ورنہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ حذیفہ کی دھمکی پر اس نے گلاں میز نظروں سے اسے دیکھا، پھر بے بسی سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ کمرے سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی تینوں مسکرا دیے، بلاخر حذیفہ کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ بلاج پلیز کچھ کرو، میرے گھر والے میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور میری شادی کسی بھی سے بھی کر دیں گے۔ کیفیٹیریا میں بلاج کے سامنے بیٹھی بے بسی سے کہہ رہی تھی، آنسو تھے کہ پلکوں کی پاٹ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب۔ تمہیں کہا ہے نا کچھ نہیں ہوگا، تم انہیں میرے بارے میں بتا دو، جلدی اپنے گھر والوں کو تم لے کر آ جاؤں گا۔ ٹیبل پر موجود یاسمین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے بولا، یوں رویا مت کرو، روتی ہو تو مجھے لگتا ہے میں دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوں جس کے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بلاج کے کہنے پر نم آنکھوں سے مسکرا دی، تبھی بلاج نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نم پلکوں کو چھوا۔ میں بس ڈر جاتی ہوں، بے کی آواز میں کہتی ہوئی معصوم سی یاسمین بلاج کو اور بھی زیادہ پیاری لگی۔ میں ہوں نا، پھر ڈرتی کیوں، بس اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب کر دے۔ کرتی ہوں، پر تم بھی تو اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ آپ کے یاسمین اسے گھورتی ہوئی بولی۔ اس کی یوں تیزی سے بدلتے مزاج پر بلاج مسکرا دیا۔ وہ بات غیر متوقع مزاج کی مالک تھی، پل بھر میں ہی اس کا مزاج بدل جاتا اور یہی بات بلاج کو بڑی شدت سے اپنی طرف کھینچتی۔ اچھا اب اٹھو، ڈیوٹی ٹائم شروع ہونے والا ہے، بلاج کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور یاسمین کا ہاتھ تھام کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ ہاتھ دیا تو اس نے اپنا میرے ہاتھ میں، پھر کیوں قسمت نے چھین لیا ایک ہی بار میں۔ وہ تو کہتا تھا بس ایک میرا ہے وہ، پر ایک میرا ہی نہیں ہوا تیرے یار میں۔ اکاؤنٹس کے پیپر میں تو مجھے 100 میں سے 100 ملیں گے دیکھنا، جنید نے کلاس سے باہر نکل کر جوش سے کہا، جسے نوید نے اگلے ہی لمحے ٹھنڈا کر دیا۔ بس فرق اتنا ہوگا، 2 زیرو سے پہلے 1 غائب ہوگا۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے، جنید منہ بناتا بولا، جس پہ وہ تینوں مسکرا دیے۔ ابھی وہ کینٹین کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک لڑکا ان کے پاس آیا۔ آپ چاروں کو ایڈمنسٹریٹر کے روم میں بلایا ہے۔ ہمیں؟ چاروں ایک ساتھ بولے۔ جی، وہ لڑکا کہہ کر جیسے ہی آیا ویسے ہی نکل گیا، جبکہ وہ چاروں حیرت میں ڈوبے ایڈمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھے۔ سر ہم اندر آ جائیں؟ ایڈمنسٹریٹر روم کے دروازے پر کھڑے وہ چاروں اجازت طلب نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ وہ وہاں اکیلے نہیں تھے بلکہ بڑی سی ٹیبل کے گرد بائیں جانب سر وقار اور جیسمین کے ساتھ 3 اور ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر بھی موجود تھے۔ یس کم ان، سر دانیال نے اجازت دی۔ وہ چاروں چلتے ہوئے آگے اور ان کے سامنے بادب بلند سلام کر کے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ مسٹر یوسف، آپ کے فادر کی ڈیتھ کا سن کر افسوس ہوا۔ شائستہ لہجے میں وہ یوسف سے مخاطب ہوئے۔ جی سر، وہ سر جھکائے دھیرے سے بولا، اور آپ تینوں؟ مس جیسمین نے بتایا آپ کی گہری دوستی کے بارے میں، کیسے پیپر کے بیچ اٹھ کر آپ یونی سے چلے گئے؟ آپ کے ان کا رخ تینوں کی طرف تھا جو سمجھ گئے، آج تو شامت پکی ہے۔ سر وہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولا کریں، انڈرسٹینڈ؟ نوید کی بات کاٹتے انہوں نے ٹوکا۔ جی سر۔ جھکا سر مزید جھک گیا۔ دوستی ہونا اچھی بات ہے لیکن
اس کے لیے اپنا مستقبل برباد کرنا کیا ٹھیک ہے؟ سر دانیال نے سوالی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا، وہ سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ اب آپ لوگ بول سکتے ہیں۔ ان کی بات پر وہاں بیٹھے ٹیچرز کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ بیچارے اسٹوڈنٹس اس وقت چولہوں پر پانی کی خواہش کر رہے تھے ڈوب مرنے کے لیے۔ بتائیں، کیا دوستی کے پیچھے یہ مستقبل برباد کرنا ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی اس حرکت پر یونیورسٹی سے نکال دے تو؟ سر دانیال نے پوچھا۔ سر ڈگری تو ہمیں کوئی بھی یونی دے دے گی، مگر یوسف جیسا دوست قسمت سے ملا کرتے ہیں، اور اگر یوسف کے لیے ہمیں یونی بھی چھوڑنی پڑے تو ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے، نوید پراعتماد لہجے میں بولا۔ جی سر، ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہم اپنے آج کی فکر کرنی چاہیے، کل کی نہیں، اور آج میں ہم سب سے اہم کام یوسف کی مدد کرنا تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اب کہ حذیفہ بھی ہمت کرتا بولا۔ وہاں موجود تمام افراد دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ ساتھ کھڑے یوسف کی آنکھوں میں ان کی دوستی کو دیکھتے نمائی اترنے لگی۔ آج حقیقتاً اسے اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا کہ اللہ نے اسے دوستی جیسی قیمتی رشتوں سے مالا مال کر دیا۔ اور آپ کیا کہیں گے مسٹر جنید؟ سر دانیال نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری دوستی کو لفظوں کی ضرورت نہیں سر، اس بات کا چھوٹا سا عملی نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو یہ تو صرف پیپر تھا، اگر کسی موڑ پر ہمیں ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنید ان کی طرف دیکھتے بولا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ حذیفہ اور نوید نے تو پھر بھی نظریں جھکا کر بات کی تھی، پر اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جنید نے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ آئی ایم امپریسڈ، کیا دوستی ہے؟ کہتے ہی انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ان چاروں کو سمجھنا ہے یہ طنز تھا یا واقعی متاثر ہوئے تھے۔ آج سے پہلے کبھی یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوا، لیکن مس جیسمین اور سر وقار کے کہنے پر باقی انتظامیہ کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کہتے رکے اور ایک نظر ان کے جھکے سر کو دیکھا۔ سب سانس روکے کھڑے تھے، نہ جانے آگے کیا بری خبر سنانے والے تھے۔ آپ چاروں کو ایک اور موقع دیا جائے اور جن 2 پیپرز کو آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیا وہ دوبارہ لیے جائیں گے۔ تھینک یو سر۔ وہ چاروں ایک دم خوشی سے کھیل اٹھے۔ وہاں بیٹھے سب ٹیچرز انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ کو خاص طور پر سر وقار اور مس جیسمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اس یونی کے جینئس اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے ان کی صفائش پر ہی آپ لوگوں کو دوسرا موقع دیا گیا ہے۔ سر دانیال کی بات پر یوسف نے جیسمین کی طرف دیکھا، وہ خاموش بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یونی آنے کے بعد وہ اب اسے دیکھ رہا تھا، ورنہ سارا وقت تو سر ساجد کی کلاس میں پیپر دینے میں ہی گزر گیا۔ تھینک یو سر وقار، تھینک یو مس جیسمین، چاروں ایک ساتھ بول رہے تھے، جس پر مس جیسمین اور سر وقار نے اس بات میں سر ہلاتے ان کا شکریہ قبول کیا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، اگر کچھ پیپرز کے متعلق پوچھنا ہو تو اپنے ٹیچر سے پوچھ لیجیے گا۔ جی سر۔ دمکتے چہروں کے ساتھ مسکرا کر وہ سب فوراً وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی وہاں بیٹھے ٹیچرز بھی اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی سر کے سامنے ایسے ڈائلاگ مارنے کی، جان کی بازی لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ؟ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ کینٹین کی طرف جا رہے تھے جب یوسف جنید سے گیا ہوا۔ اچھا تو کیا غلط کہا؟ جب بھی تو نے کسی سے پنگا لیا ہم تیرے ساتھ ہی کھڑے تھے، اور ایک دفعہ یاد ہے جب تو نے اس موٹے جمشید سے پنگا لیا تھا، کیا بھاری ہاتھ تھا اس موٹے کا، میرا جبڑا ہی ہلا دیا تھا۔ اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ کر جنید نے جھنجھوڑی لی۔ شدت سے اسے وہ دن یاد آیا تھا جب یوسف جنید کے محلے میں جمشید نامی آدمی سے الجھ کر گیا تھا۔ ہاں تو تیرے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا، میں تو کہتا ہوں وہ موٹا جمشید تجھے 2 اور لگاتا۔ یوسف نے اسے مزید چڑھایا۔ دیکھ بیٹا، میرا بھی وقت آئے گا، لے تو اب کسی جمشید سے پنگا، میں بالکل تجھے بچانے نہیں آؤں گا۔ پہلے کون سا تو بچانے آیا تھا، الٹا میں نے ہی تجھے بچایا ہے۔ اچھا بس کر دو، تم دونوں شروع ہی ہو جاتے ہو۔ یوں ہی نوک جھوک میں وہ کینٹین تک پہنچ گیا جب نوید نے اسے ٹوکا۔ ویسے یوسف، مس جیسمین سے سفارش کا تو نے تو نہیں کہا؟ حذیفہ جو کب سے سوچ میں ڈوبا تھا کینٹین سے باہر رکتے یوسف سے پوچھا۔ دماغ خراب ہے؟ سفارش کی بات کرتا نا تو انتظامیہ سے ہی مجھے یونی سے نکالنے کی سفارش کر دیتی۔ یوسف بھڑک کر بولا۔ آپس میں لڑنے کی بجائے ایسا کرو مس جیسمین سے ہی پوچھ لو۔ نوید ایک ہاتھ سے کوریڈور کی طرف اشارہ کرتے بولا، جہاں سے مس جیسمین ہاتھ میں فائلز پکڑے سر وقار کے ساتھ باتیں کرتی آ رہی تھی۔ یوسف فوراً ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ابے او احمق، کہاں جا رہا ہے؟ رک۔ یوسف کو جاتا دیکھ وہ پیچھے سے چلا ہے، پر وہ انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ ناچار انہیں بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ السلام علیکم۔ دونوں کو مشترکہ سلام کرتے اس نے ایک نظر جیسمین کو دیکھا، پھر سر وقار کی طرف متوجہ ہوا۔ برخوردار کوئی کام تھا؟ سر وقار نے سوالیہ نظروں سے یوسف کو دیکھا، اس کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی آ کھڑے ہوئے۔ جب سر وقار کے پوچھنے پر جنید فوراً بولا، سر ہم آپ دونوں کو پرسنلی مل کر تھینکس کرنا چاہتے تھے، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہم سب آپ دونوں کے دل سے شکر گزار ہیں، اس کے لیے ہم سب آپ کو شکریہ کہنے چلے آئے۔ اس کی بات پر سر وقار نے بڑی شان سے گردن اکڑائی۔ بالکل شکر گزار ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے مس جیسمین نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ہمیں بڑھ لی، ورنہ اس سیمسٹر میں تو آپ پکا فیل ہو چکے تھے۔ سر وقار کے کہنے پر سب کی نظریں مس جیسمین کی طرف اٹھی، جو چہرہ جھکائے اپنے پیر کے انگوٹھوں کو گھور رہی تھی۔ اچھا مس جیسمین، میں چلتا ہوں، اور تم؟ جیسمین سے کہتے ہوئے وہ ایک دم یوسف کی طرف موڑے، جو ٹکٹکی باندھے جیسمین کو دیکھ رہا تھا۔ سر وقار کے مخاطب کرنے پر گڑبڑا اٹھے۔
जी सर, सारी बात एक तरफ, लेकिन तुम अब भी मशकूक हो, समझे? वो उंगली उठाकर बोले। यूसुफ उनकी बात का मतलब समझकर सर झुका गया, यानी सर वकार अभी तक भूले नहीं था। जी, वो महज इतना ही कह सका। अलबत्ता सर वकार उसे घूरी से नवाजते आगे बढ़ गए। उनके जाते ही वो तीनों भी वहां से खिसक लिए। अब कॉरिडोर में सिर्फ जैस्मीन और यूसुफ ही एक दूसरे के मुकाबिल थे। कुछ कहना है मिस्टर यूसुफ? जैस्मीन ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। वहां मौजूद हर स्टूडेंट अपने आप में मगन था, कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो थोड़ा पुरसुकून हुई। मुझे शुक्रिया कहना था। जैस्मीन पर नजरें जमाए वो धीरे से बोला। कितनी दफा शुक्रिया करेंगे? आपने उस दिन कॉल की थी, उसके लिए शुक्रिया। नरमी से जैस्मीन की बात काट तो उसने शुक्रिया अदा किया, जिस पर उसे देखती रह गई। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तो मेरा फर्ज था। आपके फादर का सुना था तो। जैस्मीन ने इधर उधर देखते दांस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। जबकि बाप का जिक्र आते ही यूसुफ की आंखों में नमी उतरने लगी। उसकी खामोशी को महसूस करते जैस्मीन ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो चौंक गई। न माँ के लिए वो खुद पर जब्त कर रहा था। सुबह से उसके डिपार्टमेंट के कई टीचर्स और स्टूडेंट्स हैदर साहब की ताज़ियत के लिए उसके पास आ चुके थे। अपने आंसू पर बंद बांधता वो सबसे मिला, पर अब अपने सामने जैस्मीन को देख वो कमजोर पड़ रहा था। खुद पर चढ़ाया कॉल आहिस्ता आहिस्ता सिड़क रहा था, जैसे किसी अपने का होने का एहसास ने उसे मजबूर कर दिया हो कि अपने दिल का गुबार निकालकर उसके सामने रखते। यूसुफ। जैस्मीन उसकी आंखों में चमकते आंसू को देखकर नफी में सरी लाने लगी। यूसुफ धीरे से मुस्कुरा दिया। नम आंखें, होठों पर तबस्सुम। इस वक्त वो उसके शहर में खो गई कि अचानक से पीछे एक स्टूडेंट तेजी से बढ़ता बेध्यानी में जैस्मीन से टकराया। हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। देखकर नहीं चल सकते? यूसुफ गुस्से से कहता लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि जैस्मीन ने उसका बाजू थाम कर रोका। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। सॉरी मिस, मैंने देखा नहीं। वो लड़का सहमा सा हो बोला। देखा नहीं? आंखें घर छोड़कर आया है? यूसुफ फिर अपना बाजू छुड़ाकर आगे बढ़ने लगा कि जैस्मीन ने फौरन उस लड़के को मंजिल से हटाया। बेटा आप जाओ। उसका कहते ही वो लड़का शुक्र मनाता बोतल के जिन की तरह वहां से गायब हुआ। जबकि उसको जाता देख यूसुफ सर झटक कर नीचे पड़ी फाइल से उठाने लगा। बेटा सीरियसली? फाइल से उठाकर जैस्मीन को पकड़ाते हुए भौहें उचकाता बोला। हाँ तो स्टूडेंट है वो मेरा। अब हर कोई तो तुम्हारी तरह गुंडा नहीं होता ना। सुधरना मत तुम। एक बार फिर सारे लिहाज बलाई ताक रखकर वो आपसे तुम पर आई। तुम? आप मुझे आप मुझे तुम ही बोला करें, आपके मुंह से ही ज्यादा अच्छा लगता है। जैस्मीन के गुस्से को खाते में लाए बगैर वो सरशारी से मुस्कुराता हुआ बोला। दफा हो जाओ। गुस्से से पैर पटकते उसके हाथ से फाइल झपटकर वहां से निकलती चली गई, जबकि यूसुफ आसमान की तरफ देखता वहीं खड़े होकर इन बीते लम्हों को महसूस करने लगा। इश्क इश्क का तो पता नहीं, पर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। वो घर में दाखिल हुआ तो लॉन्च में ही फाइजा बेगम मुलाजमों के सर पर खड़ी उन्हें हिदायत दे रही थी। बलाज मुस्कुराकर देखता उनके पास चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए? उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए गोया हुई। जी बस ड्यूटी टाइम खत्म हो गया था तो घर आ गया। थके थके अंदाज में कहता वहीं सोफे पर बैठ गया। अच्छा किया, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। बलाज से कहती हुए पास खड़ी शबाना की तरफ मुड़ी। जाओ शबाना, बलाज के लिए खाने का इंतजाम करो। जी सरदारनी जी। ताबेदारी से कहती वो फौरन वहां से निकल गई। उसके जाते ही बलाज सीधा होकर बैठा। अम्मी आप मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मी मैं चाहता हूँ आप यास्मीन के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। वो संजीदगी से फायजा बेगम को देखते हुए बोला। क्या? पर तुम्हारे बाबा साईं, तुमने उनसे बात की? फायजा बेगम एकदम परेशान हो उठी। नहीं, पर कर लूंगा आज या कल। मैं इस वक्त आप उसके बाद वक्त निकाल कर यास्मीन के घर जाना। बलाज आराम से बोला। ठीक है, लेकिन तो पहले बाबा साईं से बात कर लो, उन्हें एतराज हो सकता है इस रिश्ते से। उन्होंने समझाना चाहा। उनके एतराज की मुझे परवाह नहीं। अगर वो नहीं माने तो फिर भी ये शादी होकर रहेगी। अपनी बात कहकर वो उठ खड़ा हुआ, सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि सोफे पर बैठी फायजा बेगम का सुकून पल में गायब हो गया। अपने कमरे से निकलकर वो सीढ़ियां उतरती नीचे ही आ रही थी जब उसकी नज़र किचन में जाती शबाना पर पड़ी। शबाना खाला, मेरे लिए चाय बना दे प्लीज, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी बीबी, बस अभी लाई। जैस्मीन को देखकर उस बात में सर हिलाते बोली। अच्छा, अम्मी के कमरे में ही ले आएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। जी ठीक है बीबी जी। उसका हुक्म सुनते ही वो फौरन किचन में घुस गई, जबकि जैस्मीन फायजा बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। अम्मी मैं आ जाऊँ? दरवाजे पर दस्तक देते हैं उन्होंने इजाजत तलब की। हाँ बेटा आ जाओ। वो जो बेड पर लेटी आराम कर रही थी जैस्मीन की आवाज़ पर उठते बोली। क्या बात है अम्मी, जब से नहीं आई हूँ आपको परेशान देख रही हूँ, सब ठीक है ना? बेड पर बैठते उसने सवाली नजरों से फायजा बेगम को देखते हुए पूछा। क्या ठीक है? न जाने ये बलाज कब सुधरेगा। हर वो काम करता है जो तुम्हारे बाबा साईं को पसंद नहीं। वो परेशानी से बोली। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया भाई ने? करना क्या है? कह रहा है बाबा साईं नहीं माने तो तब भी यास्मीन से शादी करेगा। मुझे तो डर है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बाप बेटे की जिद में बहस। उनका खदशात से लबरेज लहजा जैस्मीन को भी परेशान कर दिया। आप फिक्र न करें, बल्कि अल्लाह से दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो। फायजा बेगम गहरा सांस लेते हुए बोली। बाप और बेटे के बीच पिसकर जो रह गई थी, एक सेर था तो दूसरा सवा सेर। यूसी, तू वाकई मिस जैस्मीन से शादी करेगा? रात के अंधेरे में वो छत पर चारपाई बिछाई लेटे थे। आसमान पर नजर आते चांद को तक रहे थे जब नवीद ने चेहरा मोड़कर यूसुफ को देखा।
اس وقت وہ یوسف کے گھر پر موجود تھے، جبکہ حذیفہ اور جنید تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یوسف نے کہتے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور دھیمی آواز میں گانا لگا کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ یوسف، یہ اتنا آسان نہیں، نوید نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، مجھے بھی آسانیاں پسند نہیں، یوسف اس کی طرف چہرہ موڑ کر مسکراتا ہوا بولا، ساتھ ہی نوید کے ہونٹوں کو بھی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ ویسے گانا بڑا اچھا لگا ہے، کیا مس جیسمین کی یاد آ رہی ہے؟ فضا میں پھیلے گانے کے بول سنتا نوید شرارت سے بولا۔ شٹ اپ! مسکراہٹ کو چھپاتے یوسف نے مصنوعی گوری سے نوازا۔ چل یہ شٹ اپ کسی اور کو بول، میں تیری مسکراہٹ دیکھ چکا ہوں۔ وہ ہنسا پر یوسف نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اچھا ویسے ایک بات تو بتا، یوسف اس کی طرف کروٹ لیتے بولا۔ نہیں۔ نوید کے فضول سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے صاف انکار کیا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس کے انکار کو کسی خاطر میں لائے بغیر پوچھا۔ پہلی دفعہ کب پسند آئی تھی؟ یوسف نے گھورا، جس پر اپنے دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ بتا بھی دے، ہم سے کیا شرمانا۔ ان کی انہی میں پہلے دن ہی جب وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی کلاس میں ہنگامہ کرنے پر۔ یوسف واپس اپنا چہرہ موڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ! نوید نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اب میں تیرا منہ توڑ دوں گا کوئی بھی فضول سوال کیا تو۔ جھنجلا کر کہتا وہ چارپائی پر سے اٹھا اور موبائل میں لگا گانا بند کرتے نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ بیچارہ نوید اسے جاتا دیکھ پیچھے سے چلاتا ہی رہ گیا۔ ابے رک جا، میں بھی آتا ہوں۔ پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ یوسف میاں تو یہ جا وہ جا۔ گزرے دنوں کے مقابلے میں آج موسم قدرے خوشگوار تھا۔ صبح سے آسمان پر بادلوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ یوں تو کراچی کا موسم زیادہ تر گرم ہی رہتا، مگر آج صبح سے چھائے بادلوں نے ماحول میں خنکی پیدا کر دی تھی۔ ایسے میں وہ چاروں ہنستے مسکراتے کلاس سے نکل کر پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، یا یوں کہا جائے کہ بیچارہ وہ پیپر تھا جسے یہ چھوڑ کر بھاگ کر آئے تھے۔ ابے یار، یہ یونی کی چھٹیاں کینسل نہیں ہو سکتی، ورنہ میری اماں تو بازار سے سودا منگوا کر میری جوتی کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی کھسوا دیں گی۔ جنید جھجری لیتا ہوا بولا۔ ایک کام کر، راستے میں کھڑے ہو کر کسی سے پنگا لے لے، پھر میں پولیس کو بلاؤں گا تاکہ وہ تجھے پکڑ کر تھانے میں بند کر دے۔ اس طرح تو گھر کے کام سے بھی بچ جائے گا اور تیری چھٹیاں بھی آرام سے گزر جائیں گی، حذیفہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس سے بھی اچھا آئیڈیا ہے، یہاں سے ہم سیدھا نفسیاتی ہسپتال جاتے ہیں اور تم دونوں کو وہاں چھوڑ کر میں اور یوسف گھر چلے جائیں گے۔ کیوں یوسی؟ نوید نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ یوسف کے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا یوسف ہنس دیا۔ بالکل، تو چپ ہی کر جا، نفسیاتی ہسپتال کی ضرورت تو تجھے پڑے گی جب مس جیسمین کے بھائی تیری عقل ٹھکانے لگائیں گے۔ حذیفہ چڑ کر بولا۔ میری عقل ٹھکانے لگانے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کہتا یوسف ارد گرد دیکھنے لگا۔ نظریں جیسمین کو ڈھونڈ رہی تھی، جو صبح سے ایک بار بھی نظر نہیں آئے تھے، اور آج تو آخری پیپر تھا، پھر تو چھٹیوں کے بعد ہی اس کا دیدار نصیب ہوتا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ سامنے دیکھ، گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہے۔ یوسف جو ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا، جنید کی بات پر چونک کر سامنے دیکھا جب وہ کار میں بیٹھی یونی سے باہر نکل رہی تھی۔ شٹ! وہ دل میں کرا کر رہ گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا یوسف؟ تیری عقل ٹھکانے لگانے والے بھی پیدا نہیں ہوئے؟ حذیفہ نے مسکراہٹ دباتے سے چونٹ کی، جس انداز واضح صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ اب لگ گئی عقل ٹھکانے؟ رک تیری تو سالے! دانت پیستا یوسف اس کے پیچھے بھاگا، جس پر پارکنگ ایریا میں چوہے بلی کی دوڑ لگ گئی۔ جبکہ ان دونوں کو دیکھتے ہیں نوید اور جنید کے کہکے فضا میں گونج اٹھے۔ انتظار اتنا بھی تھا پر بات نہ ہونے پائی، تم ملے بھی تو ملاقات نہ ہونے پائی۔ بابا زائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جہانگیر ملک اس وقت بیٹھے میں موجود تھے۔ ان کے دائیں جانب پیچھے تخت پر دلاور اور بائیں جانب تخت پر خاور بیٹھا تھا۔ وہ تینوں اپنے سامنے زمین پر بیٹھے لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے جب الاج ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کافی دنوں سے وہ اسپتال میں مصروف تھا، جس کے باعث جہانگیر ملک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ آج اسے فرصت ملی تھی تو سیدھا اپنی اور یاسمین کے بارے میں بات کرنے چلا آیا۔ ابھی جاؤ تم سب، جہانگیر ملک نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے فوراً وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بولو کیا بات ہے؟ چہرے پر سنجیدگی لیے اپنے مخصوص اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بنا کوئی تمیز باندھے بلاج صاف الفاظ میں بولا، جس پر دلاور اور خاور کے چہروں پر تنزیہ مسکراہٹ در آئی۔ واہ چھوٹے سرکار، اب بڑے ہو گئے ہیں، خاور نے مذاق اڑاتے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا تو بہتر ہے خاموش رہیں۔ سخت نظروں سے خاور کو گھورتا ہوا واپس جہانگیر کی طرف مڑا، جو حیرت سے اس کے انداز کو دیکھ رہے تھے۔ بابا صاحب، یاسمین اچھی لڑکی ہے، میرے ساتھ ہسپتال میں کام کرتی ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مجھے امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ہم تمہاری شادی کسی خاندانی لڑکے سے کریں گے۔ وہ لڑکی نہ جانے خاندانی ہے بھی یا نہیں۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھے۔ بلاج ہمیشہ سے ضدی تھا، پر آج وہ ایک لڑکی کے پیچھے یوں باغی ہو جائے گا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ کہا نا شریف خاندانی لڑکی ہے، بس ملکوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ بابا صاحب، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اب ملک خاندان میں ایک عام سی لڑکی بہو بن کر آئے گی؟ دلاور نے جہانگیر ملک کے غصے کو مزید ہوا دینی چاہی۔ ذات پات میں کچھ نہیں رکھا، وہ خاندانی ہے، عزت دار ہے، مجھے امید ہے آپ ایک بار میری بات پر نظر ثانی کریں گے۔ باقی آپ نہیں بھی مانے تو تب بھی میری بیوی وہی بنے گی۔ وہ اپنے کہہ کر بلاج وہاں سے تیزی سے نکل گیا، جبکہ وہاں بیٹھے جہانگیر ملک کا غصے سے برا حال تھا۔
ہاں دیکھ لیا بابا صاحب، یہ آپ کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے، دلاور ہنکار بھرتا بولا۔ بالکل، پہلے ہی اس کی لگام کس لیتے تو آج یوں کھڑا نہ ہوتا۔ خابر بھی اس کی تاکید کرنے لگا۔ میں تو کہتا ہوں اس لڑکی کو ہسپتال سے اٹھا لیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کچھ دنوں میں خود ہی بھول جائے گا۔ دلاور نے مشورہ دیا۔ نہیں، ہم اس معاملے کو خود دیکھ لیں گے، ہم نہیں چاہتے وہ ہم سے بدگمان ہو، ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے کسی فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ آج یونیورسٹی آف ہوئے پورے 4 دن ہو چکے تھے، ایسے میں بیڈ پر لیٹا ارد گرد سے بے نیاز، وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا۔ دفتر دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ حذیفہ اٹھو، تمہارے دوست آئے ہیں۔ اس کے کان سے ہینڈ فری کھینچ کر وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اوہو، تو چیخ کیوں رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ تم سن جو نہیں رہے؟ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے حذیفہ کو گھورا اور مڑ کر واپس دروازے کی جانب بڑھی۔ مہوش آپ ہی کچھ کھانے کے لا دو میرے اور میرے دوستوں کے لیے، حذیفہ پیچھے سے اونچی آواز میں بولا۔ کمرے سے باہر نکلی مہوش نے رک کر اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سسرال سے میکے آئی تھی، ابھی سفر کی تکن نہیں اتری کہ یہاں فرمائشی شروع ہو گئی۔ امی سے بول دو اب میں نئی نویلی دلہن کام کرتی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ ارے رہنے دو، 4 مہینے کی دلہن وہ ابھی نئی نویلی، جا کر کام کرو، شاباش، امی بھی تھکی ہوئی ہیں۔ کہتے ہوئے مہوش کو سائڈ کرتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ دانت پیستی اس کو کوستی کمرے کے بجائے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی کچن میں پہنچی تھی کہ سامنے نسرین بیگم کام میں لگی نظر آئی۔ حذیفہ کے دوستوں کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ رہنے دے، میں کرتی ہوں، آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، جائیں آرام کریں۔ اس نے نسرین بیگم کے ہاتھ سے چائے کا برتن لے کر ایک طرف رکھا اور انہیں شانوں سے تھام کر کچن سے باہر لے آئی۔ جائیں آرام کریں، تم بھی نا؟ نسرین بیگم مسکراتی ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ جلدی سے ہاتھ چلاتی اور چائے اور سنیکس ٹرے میں سجا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہی چاروں صوفوں پر بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ اب باقی باتیں بعد میں، پہلے کچھ کھا پی لو، مہوش نے اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے واہ آپی، یہ ہوئی نا بات۔ جنید فوراً کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ تم آ رہے تھے تو ریدا کو بھی ساتھ لے آتے اپنے، کیسی ہے وہ؟ اس نے جنید کی چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا۔ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے وہ چاروں دوست ہی ایک دوسرے کے گھر کا حصہ بن چکے تھے، جس کے باعث باقی بھائی بہنوں میں بھی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا آپ آئی ہوئی ہیں، ورنہ لے آتا، کہتے ہوئے جنید نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، کہہ کر وہ جانے لگی، جب اس کی نظر حذیفہ پر پڑی جو کب سے اسے مخفی سے اشارہ کر کے یوسف کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہوش اس کا اشارہ سمجھ کر مسکرائی، ساتھ ہی یوسف کو دیکھا جو چائے پینے میں مصروف تھا۔ یوسف؟ جی آپی؟ یوسف فوراً متوجہ ہوا۔ جیسمین کیسی ہے؟ مہوش کے پوچھنے پر ایک دم ان تینوں نے بے ساختہ مر ڈالنے والی مسکراہٹ کو روکا، جبکہ یوسف خونخوار نظروں سے حذیفہ کو گھورنے لگا۔ ٹھیک ہی ہوں گی، مجھے کیا پتا، جیسے میری ٹیچر ہے ویسے ہی حذیفہ کی بھی ہیں، اس نے بتایا نہیں آپ کو؟ وہ واپس مہوش کی طرف دیکھتے بولا۔ ہاں حذیفہ نے بتایا تھا، سب بتا دیا تھا، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر یوسف نے خونخوار نظر حذیفہ پر ڈالی۔ ویسے پتا ہے کلاس میں جیسمین بہت خاموش رہتی تھی، میرے اور کچھ ایک دو اور لڑکیوں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اب بھی وہ اتنی ہی خاموش رہتی ہے، اب بولنے لگ گئی ہے۔ یوسف کا موڈ بگڑتا دیکھ جیسمین اب ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ اب بھی کم ہی بولتی ہیں، بس فرق اتنا ہے جب منہ کھولتی ہیں زہر اگلنے لگتی ہیں۔ جنید نے کہتے ہوئے ہاتھ سے سانپ کی طرح اشارہ کیا، جس پر یوسف کے علاوہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بکواس بند کرو، یوسف ناگواری سے بولا۔ اچھا ویسے تم لوگ جانتے ہو وہ سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جیسمین اور اس کا بھائی بالاجی بس ذرا نرم مزاج اور باقی سب تو سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ اب کے مہوش سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولے، انداز وارن کرنے والا تھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کچھ غلط نہ کرنا ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ آپ جو سمجھانا چاہ رہی ہیں میں سمجھ گیا، آپ فکر نہیں کریں، میں کچھ غلط نہیں کروں گا، یوسف مسکراتا ہوا بولا۔ وہ مہوش کی بات میں چھپا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ چلو تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں، مہوش کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ یوسف پرسوچ نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جب کندھے پر ہاتھ رکھ کر نوید نے اسے بلایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا بول رہے تھے؟ یوسف نے بات بدلی، جس کے بعد ایک بار پھر وہ سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کھڑکی کے سامنے کھڑی وہ افق پر نظر آتے ماہتاب کو دیکھ رہی تھی، پر نہ جانے کیوں سوچوں کے تانے بانے یوسف سے جڑ رہے تھے، جسے دیکھے بنا 4 دن گزر چکے تھے۔ کیوں میں تم کو سوچ رہی ہوں جبکہ اچھے سے جانتی ہوں یہ بات ناممکن ہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ لیکن اگر بابا صاحب یاسمین کے لیے مان گئے تو؟ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ سر جھٹکتی وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی کہ دفتر اس کا موبائل بازو تھا۔ اکتا کر موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک تو ان مجنوؤں کو کوئی اور کام نہیں، کوئی بھی انجان نمبر ملا کر فون گھما دیں گے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ابھی لیٹنے ہی لگی تھی جب موبائل پر مخصوص میسج کی چوئن بجی۔ اب کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، اس نمبر سے ہی میسج تھا۔ ابھی میسج کھولا ہی تھا کہ اس کا خون کھول اٹھا۔ کال ریسیو کریں مس جیسمین۔ یوسف
वो गुस्से से मोबाइल खोलती भी साइलेंट लगाने ही लगी थी, तभी एक बार फिर से नंबर से कॉल आने लगी। एक ख्याल आया कि कॉल काट कर मोबाइल साइलेंट पे लगा दे, मगर फिर दिल के किसी कोने में बगावत हुई और न चाहते हुए भी उसने फोन उठा लिया। हेलो। स्पीकर से भारी गंभीर आवाज उभरती जो एक पल के लिए जैस्मीन की धड़कनें बेतरतीब कर गई। क्यों कॉल की? खुद पर काबू पाती वो सख्त लहजे में बोली। ना सलाम ना दुआ, बंदा इतने दिन बाद बात कर रहा है, अगला हालचाल ही पूछ लेता है। दूसरी तरफ से शरारत भरी आवाज उभरी। कोई काम की बात करनी है तो करो, वरना मुझे ये सब पसंद नहीं। उसने टोका। पसंद तो मुझे भी नहीं, पर वो क्या है ना, काफी दिनों से आवाज नहीं सुनी तो सोचा कॉल कर लूं। मैं मिस कर रहा था आपको, गंभीर आवाज में कहता वो जैस्मीन को चुप लगा गया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जिसे कुछ लम्हे बाद यूसुफ की आवाज ने तोड़ा। झूठ ही बोल दे, आपने भी किया था। मिस्टर यूसुफ हैदर, होश के नाखुन लें, आपसे उम्र में बड़ी हूँ और सबसे अहम बात टीचर हूँ। जैस्मीन ने वापस अपनी जून में लौटते हुए उसे लताड़ा। आशिक कभी उम्र, मकाम, अमीरी, गरीबी, खूबसूरती, बदसूरती नहीं देखा करता। मुझे आपसे इश्क है और इस हकीकत को आप बदल नहीं सकती। ठहरे हुए लहजे में कही जाने वाली बात इस खामोश कमरे में गूंजती महसूस हो रही थी। यूसुफ के लफ्जों ने जिस्म में लर्जिश सी पैदा कर दी। जैस्मीन ने मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत की। पर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उसकी आवाज में सख्ती लानी चाहिए, पर नाकाम रही। ना करें, मैं अपने रब से दुआ में मांग लूंगा आपको, कहने के साथ ही मोबाइल कॉल काट दी। जबकि जैस्मीन माऊफ होते दिमाग के साथ मोबाइल कान से लगाए वैसे ही बैठी थी कि अचानक मोबाइल छूटकर बेड पर जा गिरा। साथ ही बेजान होता हाथ भी ढलक गया। इर्द गिर्द बस एक ही आवाज गूंजती महसूस हो रही थी, गंभीर आवाज, तसव्वुरे इश्क की आवाज। रेजा रेजा होना बनता है मेरा, उतरा है मेरे दिल पे तसव्वुरे इश्क तेरा। मोबाइल हाथ में लिए छत पर खड़ा वो आसमान पर गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए हुए था। जैस्मीन से बात करने के बाद तमाम सोच के जाविये सिर्फ एक नुक्ते पर आकर उलझ रहे थे कि कभी जैस्मीन को उससे मोहब्बत होगी, क्या उसकी मोहब्बत उसके दिल तक का रास्ता बना लेगी, क्या इस सफर की कोई मंजिल होगी या इस सफर में उसे भटकते ही रह जाना है। आपको मेरी जिंदगी में आना होगा जैस्मीन, मैं आपको आपसे नहीं अपने रब से मांगूंगा, वो सरगोशी से बोला। जबकि बादलों में छुपा चांद उसकी सरगोशी पर मुस्कुराता बादलों से निकलकर आबोताब से चमक उठा। दूर कहीं चलती मौसीकी की गूंज फिजा में फैलते उसके दिल का हाल सुनारने लगी। अंधेरी रात में खनकी हवाएं झूम झूम कर तरन्नुम को छेड़ती मोहब्बत के गीत गाने लगी। हाँ, मोहब्बत के लिए मोहब्बत के गीत, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा शजर है जिसकी जड़ें एक बार अपनी जगह बना लें तो मजबूती से फैलती चली जाती हैं। फिर उस दर्ख्त को काट कर फेंक भी दिया जाए तो भी जड़ें अपनी जगह नहीं छोड़ती। मोहब्बत ने भी दिल की सरजमीन पर एक बार पंजे काट दिए तो बढ़ती ही चली जाती है। फिर चाहे महबूब मर भी जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत अपनी जगह नहीं छोड़ती। यूसुफ के दिल में भी जैस्मीन की मोहब्बत की जड़ें फैल चुकी थी, जो रफ्ता रफ्ता उसके दिल को जकड़ती चली जा रही थी। वो चाह कर भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता था और करना भी नहीं चाहता था। वो जो हुस्न में अपनी मिसाल आप था, एक मामूली सी सूरत वाली लड़की के इश्क में गिरफ्तार था। भला मोहब्बत ने भी कभी हुस्न को देखा है, कभी खूबसूरती की चाह की है, कभी दौलत की तलब की है, कभी उम्र की समझदारी मांगी है, कभी जिस्मों की हवस की है। उसने कब सौदा किया था भला? ये तो अजल से था। हाँ, अजल से अंधी होती है, ये बेगर्ज होती है, तभी तो अकड़ी गर्दनें झुका कर, अना को मिटाकर, फकीर को बादशाह बनाकर, तो कभी बादशाह को घुटनों पर लाकर मोहब्बत का मतलब समझाती है, इसे अमर बनाती है, ताहयात बनाती है। यूं भी होता कि एकदम कोई अच्छा लग जाए, बात कुछ भी न हो और दिल में तमाशा लग जाए। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार ने लॉन में बुलाया है। बलाल ड्रेसिंग टेबल पर के सामने खड़ा अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा था जब मुलाजिम ने उसे आकर जहांगीर मलिक का पैगाम दिया। ठीक है, जाओ, मैं आता हूँ। जी छोटे सरकार। बस बात में सही रहा, कमरे से बाहर निकल गया। जरूर यास्मीन वाले मामले पर बात करनी होगी, सोचते हुए बलाज ने एक नजर खुद को आईने में देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल पर अपनी घड़ी उठाकर कलाई पर बांधता कमरे से निकल गया। कदम तेजी से लॉन की जानिब बढ़े। वो हवेली के अंदरूनी दरवाजे को अबूर करते लॉन में पहुंचा, जहाँ जहांगीर मलिक अपनी कुर्सी पर बैठे हाथ में अखबार लिए पढ़ने में मशगूल थे। आपने बुलाया बाबा साईं? बलाज ने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए कहा। हाँ, तुमसे कल वाले मामले पर बात करनी है। बलाज की तरफ देखते उन्होंने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और हाथ में पकड़ा अखबार तह करके दरमियान में मौजूद टेबल पर रख दिया। यूं तो वो लड़की कहीं से भी हमारे खानदान की बहू बनने लायक नहीं, पर हम मजबूर हैं। जहाँ तुम्हारी हर रजा के आगे सर झुकाया है, वहाँ एक और सही। संजीदगी से उसे देखते हुए वो बोले, जबकि उनकी बात पर एकदम बलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। सच बाबा साईं, आप रिश्ते के लिए राजी हैं? हाँ, कह दो उस लड़की से 1-2 दिन में फायजा बेगम उसके लिए रिश्ते के लिए आएंगे, तैयार रहे वो लोग। जहांगीर मलिक ने अपनी नागवारी को दबाते हुए कहा। दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला तो कर लिया था, पर एक आम घराने की लड़की को बहू बनाना इंतहाई मुश्किल था। शुक्रिया बाबा साईं। आंखों में चमक ली उसने जहांगीर मलिक का हाथ थामकर बोसा दिया। अब जाओ, हमें भी कुछ काम से शहर जाना है। वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला। बलाज मुस्कुराता इस बात में सर हिलाता फौरन वहां से निकल गया। उसे अब जल्द से जल्द ये खुशखबरी यास्मीन को जो सुनानी थी।
یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہوتی ایک بار پھر زندگی معمول کے مطابق چل پڑی۔ یہ ان کا آخری سیمسٹر تھا جس کے بعد سب اسٹوڈنٹس نے اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ جانا تھا، اسی لیے سب نے پہلے ہی سے زیادہ دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ جن میں سب سے آگے یوسف حیدر تھا، جسے صرف اپنا کریئر ہی نہیں بنانا بلکہ ایک قابل انسان بن کر جیسمین کو بھی اپنی زندگی میں لانا تھا، جو اب اس کی اولین ترجیح بن چکی تھی۔ یوسف جلدی چل، کلاس کے لیے دیر ہو گئی تو سر ساجد نے پھر کلاس میں بیٹھنے نہیں دینا۔ نوید سے تیزی سے کلاس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، جبکہ وائٹ کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک بینچ کوٹ میں یوسف صاحب آنکھوں پر چشمہ لگائے بڑی فرصت سے نظریں ادھر ادھر گھماتے جیسمین کو ڈھونڈتے ہوئے چل رہے تھے۔ تیرے پیروں میں زنگ لگ گیا ہے کہ جو اتنی سست روی سے چل رہا ہے؟ ایک تو صبح ہی صبح بائک نے دماغ گھما دیا، اوپر سے اب تو بھی شروع ہو جا۔ نوید نے پیچھے مڑ کر غصے سے اسے گھورتے کہا۔ پہلے ہی راستے میں بائک خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ تپا ہوا تھا، اب یوسف کی حرکتیں۔ تو کلاس میں جا، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ مڑ کے جانے ہی لگا تھا جب نوید تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا آگے کی طرف بڑھا۔ نہیں، چل کلاس میں، اپنی عیاشکی کسی اور وقت کے لیے رکھ رہو۔ ابھی چھوڑ جانے دے، بس دیکھ کر آتا ہوں، یوسف خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، جبکہ نوید اسے کھینچتا کلاس کی طرف لے جا رہا تھا۔ بعد میں دیکھنا، ورنہ سر ساجد ہمیں دیکھ لیں گے، نوید نے کہتے ہوئے کلاس کے سامنے پہنچ کر پیچھے سے یوسف کو دونوں بازو سے پکڑ کر کلاس کے اندر دھکا دے دیا۔ جہاں سے باہر آتی جیسمین یوسف سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، جس کے بعد ایک بار پھر نوید کی جگہ بیچارہ یوسف اس کا نشانہ بن گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ مسٹر یوسف، غصے سے گھورتے ہوئے پہاڑ کھانے والے انداز میں بولی، جبکہ کلاس میں بیٹھے حذیفہ اور جنید نے حیرت سے یوسف کو دیکھا، جو آج نہ جانے کیا سوچ کر آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگایا آیا تھا۔ یہ ڈبل بیٹری کب سے ہو گیا؟ جنید نے ذرا جھک کر اپنے آگے بیٹھے حذیفہ سے پوچھا۔ جب سے اس کے اوپر کا چیمبر خالی ہو گیا ہے، حذیفہ اس کی طرف دیکھ کر مذاق اڑاتے ہوئے بولا، پھر واپس دروازے کی طرف چہرہ موڑ لیا، جہاں جیسمین کھڑی کھڑی یوسف کو سنانے میں لگی تھی۔ ماشاءاللہ، چشمہ لگا کر بھی آنکھیں گھر چھوڑا ہے، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ یوسف نے ایک نظر کلاس میں بیٹھے سب اسٹوڈنٹس پر ڈالی جو مسکراہٹ دبائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سوری مس جیسمین، آنکھوں پر لگایا چشمہ درست کرتا ہوا شرارت سے جیسمین کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ لفظ توڑ کر بولنے پر وہ بھنا کر رہ گئی۔ ہٹیں سامنے سے، وہ غصے سے اس کے چشمے کے پیچھے چھپی خوبصورت آنکھوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ یوسف مسکراتا ہوا سائڈ پہ ہوا تو تبھی وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پڑ گئی ٹھنڈ، یہ تو تیری آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی ٹھنڈا کر گئی، پیچھے کھڑے نوید نے مسکراہٹ دباتے اس کے کان میں گھس کر کہا، جس پر یوسف اسے گوری سے نوازتا اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کا لان میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی وہ اداسی کی مورت بنی خالی نظروں سے سامنے موجود درخت کو دیکھ رہی تھی۔ سب گھر والے اس وقت کل کی منگنی کے لیے تیار ہونے لگے تھے۔ یوں تو سب تیاریاں لگ بھگ مکمل تھیں، مگر کچھ چند ضروری چیزیں تھیں جو آخری وقت کے لیے چھوڑ رکھی تھیں، اور اب وہی سب مکمل کرنے تمام گھر والے باہر گئے تھے سوائے یاسمین کے، جو اپنی منگنی پر خوش ہونے کے بجائے اداس بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ کچھ دن پہلے ہی فائزہ بیگم اور جیسمین اس کے گھر رشتہ لے کر آئی تھی، جسے اس کے گھر والوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ بھلا بلاد جیسے قابل انسان کو انکار کرنے کی حماقت کون کر سکتا ہے؟ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، رشتہ پکا ہو رہا تھا اور کل منگنی کی تقریب رکھی گئی، مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب بے سکونی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھی۔ حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے، بالآخر من چاہا ہمسفر مل رہا تھا جو اس کی محبت تھا، لیکن ان وسوسوں اور اندیشوں کا کیا کرتے جو ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتے۔ رات رات بھر ڈھولکی خوشی کے شادیانے بجاتے چہکتے چہرے، ہنسی ٹھٹھا کرتی بچوں کی ٹولی بھی اس کے گرد پھیلے سناٹے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے سب کچھ بہت قریب تھا اور اب سب کچھ دور جاتا لگ رہا تھا، مانو ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہو، کہیں پیچھے چھوٹتا جا رہا تھا، سب دسترس سے نکل کر دور جا رہا ہو۔ وہ تنہا کھڑی ویران آنکھوں سے سب ہوتا دیکھ رہی ہو، یوں کہ ابھی پلکیں جھپکیں اور سب ختم، بس تاریکی، تنہائی، موت کا سناٹا اور وہ۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ قریب سے آتی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں قمر بیگم اور لبابہ اس کی چھوٹی بہن کھڑی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ آ گئے، ابو اور داؤد کہاں ہیں؟ پلٹ کر سوال کیا، یہ شاید ان کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ تمہارے ابو اور داؤد کچھ کام سے گئے ہیں، وہی کرنے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ قمر بیگم نے اس کے بجھے چہرے کو بغور دیکھتے کہا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یوں ہی کھوئی کھوئی سے رہنے لگی تھی، سب کے ساتھ ہو کر بھی یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے درمیان ہے ہی نہیں۔ کوئی کچھ کہہ دیتا تو ہاں سے زیادہ جواب نہ دیتی، گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ کچھ نہیں امی، بس کوئی کام نہیں تھا تو یہاں آ کر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگی۔ آپ بتائیں، خرید لیا سارا سامان؟ اب تو کچھ نہیں رہ گیا نا؟ دھیرے سے کہتے اس نے بات بدل دی۔ ہاں سب آ گیا، بس اللہ خیریت سے یہ دن دیکھنا نصیب کرے۔ آمین، دونوں بہنیں ہم آواز بولی۔ چلو اب یہاں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہی ہو، جاؤ جا کر یہ سامان رکھو۔ قمر بیگم لبابہ کو دبڑتے ہوئے بولی اور خود یاسمین کے پاس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ یاسمین، مجھے معلوم ہے تم اتنی اداس کیوں ہو، یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے جہاں نئے رشتے بننے کی خوشی ہوتی ہے
وہی پرانے رشتوں چھوڑ کر جانے کا دکھ بھی آنکھوں میں آنسو بن کر چھلکتا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار بھرے لہجے میں بولی۔ یاسمین دھیرے سے مسکرا دی۔ کل تمہاری منگنی ہے، خوش رہو، یوں اداس رہو گی تو سب سوچیں گے ہم تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ امی آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ قمر بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی وہ کیوں اداس ہے، جبکہ وہ خود اپنی اداسی کا سبب معلوم نہیں تھا۔ یہی دنیا کا رواج ہے بیٹا، ہر لڑکی ایک دن ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اور بھی بلاش بھی تو کتنا اچھا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا کہ ہماری یاد بھی نہیں آئے گی۔ وہ پیار سے یاسمین کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹی کی جدائی کا سوچ کر خود بھی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ایسے نہیں بولیں، دیکھیے گا میں بلاش سے کہہ کر روز آپ سے ملنے آیا کروں گی۔ ان سے الگ ہوتی وہ خفگی سے بولی۔ قمر بیگم مسکرائیں، ساتھ ہی یاسمین کے سر پر بوسہ دیتی اس کی ابدی خوشیوں کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ پر کون جانے آنے والا وقت اپنے ساتھ کیا لے کر آتا ہے۔ یاسمین کی دامن میں خوشیاں ہوں گی یا ان کی جھولی میں غم۔ تیری ان خوبصورت آنکھوں کو کس کی نظر لگ گئی جو یہ چشمہ لگانا پڑ گیا؟ کلاس سے نکل کر وہ چالو کینٹین کی طرف بڑھ رہے تھے جب حذیفہ مسکراہٹ دباتے گویا ہوا۔ میری آنکھوں کو کسی کی نظر نہیں لگی، لیکن یہ تیری خوبصورت مسکراہٹ بند نہ ہوئی تو میں اسے میری نظر ضرور لگ جائے گی۔ یوسف نے گھٹنے وگا اور ساتھ ہی آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر ٹی شرٹ کے کالر میں لگا لیا۔ جج رہا ہے لڑکے اتار کیوں دیا؟ اس نے چشمہ اتارنے پر جنید فوراً بولا۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میری آنکھیں ٹھیک ہے، ابھی اندھا نہیں ہوا میں۔ وہ چڑھ کر بولا اور ساتھ ہی ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑے نوٹس پر ڈالتا کینٹین میں جانے کے بجائے آگے بڑھ گیا۔ اوئے کہاں جا رہا ہے؟ کینٹین تو یہ رہی۔ وہ تینوں آگے پیچھے سے چلائے جبکہ وہ انسونی کرتا ہاتھ میں نوٹس تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ کوئی حال نہیں۔ نوید تعصب سے اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑایا اور پھر مڑ کر ان دونوں کے ساتھ ہی کینٹین میں چلا آیا، جبکہ دوسری طرف یوسف تیزی سے قدم بڑھاتا اسٹاف روم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سامنے ہی کرسی پر نیلے آسمانی رنگ میں کے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے اوڑھے بیٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بلیک چادر اس کے کندھوں پر لپٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا آگے بڑھا۔ سچ کر اس وقت اسٹاف روم میں کوئی نہیں تھا۔ مس جیسمین، اس نے دھیرے سے پکارا۔ اپنے ٹیبل پر اپنے سامنے کتاب کھول کر بیٹھی جیسمین اس پکار پر جی جان سے تپی۔ تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی کا بھی اثر تھا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے مسٹر یوسف؟ میرے نام کے ساتھ مس لگانے جیسا تکلف چھوڑ دیں، پھر بولنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ دانت پیستے بولی۔ آج یوسف کا یوں کلاس میں سب کے سامنے لفظوں کو توڑ کر بولنا اس کو غصے کو مزید بھڑکا گیا، جس کی وجہ سے وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھتی فوراً وہاں سے نکل گئی اور اب پھر سے وہ کھڑا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ جیسی آپ کی خواہش جیسمین، کہتا ہے یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ جیسمین نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا پھر چہرہ واپس نیچے جھکا لیا۔ اس سرکھڑے مجنوں کو کچھ بھی کہنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ کچھ پوائنٹس کلیئر نہیں ہو رہے، سمجھا دیں؟ یوسف نے جیسمین کے سامنے پڑی کتاب کو دیکھتے اپنی سنجیدگی سے کہا۔ ابھی میں کچھ مصروف ہوں، پرسوں سمجھ لیجیے گا۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ مصروف انداز میں بولی۔ پرسوں؟ کل کیوں نہیں؟ کل میں نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ یوسف کے اس کیوں پر جیسمین نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک خیال آیا کہہ دے تو میں وہ بتانا ضروری نہیں، لیکن اس طرح لمبی بحث لے کر بیٹھ جاتا وہ۔ دوسرا خیال کہ وجہ بتا دے، مگر کیا گارنٹی تھی وہ بات کو طویل نہ دے۔ پلاش بھائی کی منگنی ہے۔ گہرا سانس لے کر جیسمین نے وجہ بتانا ہی بہتر سمجھا۔ یوسف نے نگاہیں واپس ٹیبل پر موجود کتاب پہ جمائی اور مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ مجھے بلائیں گی منگنی میں؟ نہیں، فٹ سے جواب آیا۔ بڑی بے مروت ہے۔ یوسف نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے معاملے میں ہاں ہوں۔ وہ مسکرائی اور ساتھ ہی یوسف کو ٹھیک ٹھاک تپا گئی۔ آپ بھی نا؟ ابھی بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھول کر مس مریم داخل ہوئی۔ اوکے مس، باقی میں بعد میں سمجھ لوں گا، اب چلتا ہوں۔ چبا چبا کر بولتا وہ نوٹس تھامے مڑا اور مس مریم کی طرف مسکراہٹ اچھالتا سلام کرتا اسٹاف روم سے باہر نکل گیا۔ البتہ کرسی پر بیٹھی جیسمین کے دل میں یوسف کو تپا کر اب ٹھنڈک پڑ چکی تھی۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا وہ سامنے موجود یونیورسٹی کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ڈالی، پھر نظریں واپس سامنے دروازے کی طرف مرکوز کی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب اسے سامنے بائک پر بیٹھا یوسف باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا بھی موجود تھا جو ساتھ چلتی دوسری بائک پر بیٹھے لڑکوں سے باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ یوسف نے بلاد کے قریب آ کر بائک روکتے ہوئے سلام کیا۔ اسی تقلید کرتے جنید اور حذیفہ نے بھی بائک روک دی۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ ڈونٹ کال می سر، بلاش بھائی کہہ سکتے ہو۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بلاش مسافہ کرتے ہوئے بولا، ساتھ ہی ایک نظر ان تینوں پر ڈالی۔ اس کے دیکھتے ہی وہ تینوں بھی فوراً بائک سے اترے اور دست بوسی کے لیے آگے بڑھے۔ اور آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے یوسف؟ ان تینوں سے سلام دعا کے بعد بلاش یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے سے باپ کے ذکر نے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا بلاش بھائی، وہ دھیرے سے بولا۔ اوہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
بلاج نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ یوسف کے چہرے پر چھائے حزن کو دیکھ کر اسے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ آمین۔ یوسف کے ساتھ پیچھے کھڑے وہ تینوں بھی ہم آواز بولے۔ آپ یقیناً مس جیسمین کو لینے آئے ہیں؟ ماحول میں چھائے حزن کو کم کرنے کے لیے یوسف نے بات بدل دی۔ ہاں وہ لو آ گئی۔ بلاج بول ہی رہا تھا کہ جب اس کی نظر سامنے ساتھی جیسمین پر پڑی وہ مسکرایا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں ان چاروں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ان کے پاس ہی آ رہی تھی۔ بھائی آپ؟ ان چاروں کو اگنور کر کے وہ بلاج کے پاس آ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں میں آج ہسپتال سے جلدی نکل گیا تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یاد آیا بلاج بھائی، مبارک ہو، مس جیسمین بتائی تھی کل آپ کی منگنی ہے۔ یوسف جو جیسمین پر نظریں جمائے کھڑا تھا یاد آنے پر مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر جیسمین کا چہرہ ایک دم فک ہوا۔ ذرا کی ذرا نظر پھیر کر دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے وہ تینوں حیرت سے کبھی یوسف کو تو کبھی جیسمین اور بلاج کو دیکھ رہے تھے۔ تھینکس، ویسے آپ سب بھی آؤ نا کل منگنی میں۔ بلاج کے کہنے پر اب کے جیسمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی بلاج اس پر غصہ کرے گا کہ کیوں اس کے گھر کی بات کسی غیر کو بتائی، پر یہاں تو خود انہیں گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ کیوں نہیں بلاج بھائی، ہم ضرور آئیں گے۔ مسکراتی نظروں سے جیسمین کو دیکھتا ہوا بلاج سے بولا۔ نہیں میرا مطلب ہم کیسے آ سکتے ہیں، ہمیں تو آپ کے گھر کا نہیں پتا۔ نوید جو انکار کے لیے کوئی جواز ڈھونڈ رہا تھا، یوسف کے ہاں کہتے ہی فوراً بول اڑا۔ ہاں تو؟ اور ہم وہاں کسی کو جانتے بھی نہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ حذیفہ نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ یوسف نے دیکھا ہے ہمارا گھر، جب وہ جیسمین کو گھر چھوڑنے آیا تھا، اور پھر میں اور مس جیسمین تو ہیں آپ کو کمپنی دینے کے لیے۔ بلاج نے مسکرا کر کہتے ان کے انکار کو رد کر دیا۔ جیسمین اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر کیا ضرورت ہے انہیں بلانے کی، کہا نہیں تھا، بس سوچ کر رہ گئی۔ آپ اتنا اسٹارٹ کر رہے تو ہم ضرور آئیں گے۔ کیوں یوسف؟ کب سے خاموش کرا جنید بھی بالآخر بول اٹھا۔ بھلا مفت کی دعوتیں بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ ہاں بلاج بھائی۔ یوسف نے اس بات میں سہ ہلاتے یقین دہانی کرائی، ساتھ ہی ایک نظر جیسمین کو دیکھا جو بے چینی سے کھڑی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب ہم چلتے ہیں، اور آنا ضرور، میں انتظار کروں گا۔ ایک بار پھر سب سے مصافحہ کر کے اس نے جیسمین کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتے کار سٹارٹ کرتا آگے بڑھا لے گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ چاروں بھی بائک سٹارٹ کر کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ بھائی آپ نے انہیں کیوں بلایا؟ آپ کو پتا ہے دلاور بھائی اور خاور بھائی کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ انگنت چکنے ماتھے پر سجائے اس نے بلاج کو دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں، انہیں میں نے بلایا ہے اور تمہارے اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ سکون سے بولا۔ جیسمین اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہا تو اسے یوسف کے ساتھ گھر آنا پسند نہیں ہے، اور اب وہ خود ہی اسے گھر پر بلا رہا تھا، کیوں؟ بھائی پھر بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم فکر نہیں کرو، کچھ مسئلہ ہوا تو میں دیکھ لوں گا، تم بس آرام سے کل کی تیاری کرو۔ جیسمین پر نظر ڈالتا مسکرا کر بولا۔ اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ دیکھ جیسمین بھی مسکرا دی۔ دل ہی دل میں اس کی ابدی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ آخر ایک یہی تو تھا جو اس کا ہمدرد تھا۔ یونیورسٹی سے سیدھا وہ چاروں یوسف کے گھر آئے تھے۔ اب نوید اور حذیفہ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھے یوسف کو غصے سے گھور رہے تھے۔ بلاج سے حامی بھرنے کے بعد نوید اور حذیفہ کا دماغ کھول رہا تھا کہ کیوں یوسف نے حامی بھری، جبکہ مہوش نے بھی بتا دیا تھا جیسمین کے گھر والے کتنے سخت مزاج کے مالک ہیں، لیکن نہ جانے کیوں یوسف کیا سوچ کر بیٹھا تھا کہ خود بھوکے شیروں کے پنجرے میں جا کر انہیں دعوت دے رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی تجھے ہاں کرنے کی، منع کر رہا تھا نا میں۔ اس کے سر پر کھڑا حذیفہ غرایا۔ تمہیں نہیں جانا مت جاؤ، میں تو ضرور جاؤں گا، وہ پرسکون سا بولا۔ حذیفہ اور نوید حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ ساتھ پیشی چرپائی پر لیٹا جنید ساری سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ او بھائی، جب وہ خود دعوت دے کر گئے ہیں تو کون کافر ہوگا جو مفت میں ملی نعمت سے انکار کرے۔ مزے سے پاؤں ہلاتے جنید نے ان دونوں کو کہا جو اب کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اپنا منہ بند رکھو، اور تم کوئی ضرورت نہیں ہے اکیلے جانے کی، جب بول دیا ہے تو سب جائیں گے۔ تیرا کیا بھروسہ مس جیسمین کو وہاں دیکھ کر تو اپنی عاشقی جھاڑنے بیٹھ جائے اور اس کے بھائی تجھے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ جنید کو چپ کراتا ہوا یوسف سے بولا، ساتھ ہی اسے گھوڑی سے نوازتے تخت سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ یوسف نے حذیفہ کی طرف دیکھا جو اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ نہیں، آپ کو بھلا کون کچھ کہہ سکتا ہے، آخر کرنی تو اپنی ہی ہے، منہ بنا کر کہتا وہ جنید کے برابر میں جا کر لیٹ گیا۔ یوسف نے مسکرا کر اسے دیکھا اور خود بھی اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا۔ اب بیچارے نوید کی کسی نے تو مدد کرنی تھی نا۔ کمرے میں لیٹی وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ آج کا سارا دن یوں ہی سوچوں میں گم رہ کر گزر چکا تھا، اور اب بھی نیند ٹھیک کے مہربان ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے بائیں جانب کروٹ بدلی، جب دفتر سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھاتے اسکرین کو دیکھا جہاں بلاج کا نام جگمگا رہا تھا۔ یاسمین نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اسپیکر سے ابھرتی گمبھیر آواز اسے رونے پر مجبور کر گئی۔ وہ صبح سے ان گھٹن زدہ احساسات سے چھٹکارا چاہ رہی تھی جو نازوں کے ذریعے باہر نکل رہے تھے، ناکام ہو رہے تھے۔ یاسمین، ایک بار پھر آواز ابھری، اور ساتھ ہی یاسمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ یاسمین جواب دو۔
اب کی جھنجھلاتے ہوئے پکارا گیا۔ یاسمین نے فوراً خود پر قابو پایا اور آنسو صاف کرتے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہاں ہاں بولو کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ آواز میں موجود گیلاپن محسوس کر کے بلاج نے فوراً پوچھا۔ بھلا اس سے بھی کچھ چھپا سکتی تھی وہ جو اس کے روح تک اتر گیا تھا؟ نہیں میں بس… بہانے نہیں، وجہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یاسمین کی بات کاٹتے رپٹ کر پوچھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بس بہت ڈر لگ رہا ہے جیسے سب ختم ہو جائے گا، میں تمہیں کھو دوں گی۔ پلیز تم مجھ سے نکاح کر لو، اگر میں مر بھی گئی تو کم از کم تمہارے نام سے تو مروں۔ ایک ہی سانس میں کہتی وہ ایک بار پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر بلاج ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کل ہماری منگنی ہے اور آج تم یہ فضول باتوں کو سوچ کر رو رہی ہو؟ وہ چلایا۔ یاسمین کی بات نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہی، تم نہیں جانتے میری کیا حالت ہے، تم بس مجھے بتاؤ کل نکاح کر رہے ہو یا نہیں؟ آنسو صاف کرتے اس نے ڈوٹوک لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے رونا بند کرو، نکاح چاہتی ہو نا فائن، کل ہماری منگنی نہیں نکاح ہوگا، لیکن آئندہ یہ بکواس مت کرنا، دشت لہجے میں کہتا وہ یاسمین کا مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کیا تھا وہ جو اپنے بابا سائیں کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اس کے آنسوؤں سے ہار جاتا تھا، ہر بات مان جاتا تھا؟ اس لمحے اسے حقیقتاً اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ بلاج جیسے شخص کو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وعدہ کرو، اس نے یقین دہانی چاہی۔ تمہیں مجھ سے وعدہ لینے کی ضرورت ہے؟ سوالیہ انداز میں خوف کی ظاہر کی۔ یاسمین پھر مسکرا دی۔ نہیں۔ چلو پھر اب سکون سے سو جاؤ، جب میں فون کروں تب اپنے گھر پر نکاح کا بتا دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بائے، مسکرا کر کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ ساری بے چینی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ بے شک کچھ بھی ہو جائے، کم از کم یہ اطمینان رہے گا کہ ملک بلاج صرف یاسمین عباسی کا تھا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ بچھڑ گئے اس جہاں میں تو کیا، اس جہاں میں تو بچھڑنے کی روایت نہیں۔ یہ جسم نہ ہوا میرا تو کیا ہوا، یہ محبت تو کسی اور کی عنایت نہیں۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں ہلچل مچ چکی تھی۔ برسوں بعد اس گھر میں پھر سے رونق لگی تھی۔ فائزہ بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جہاں سب ملازمین کو ہدایت دیتی کچن میں وہ پکوان تیار کروا رہی تھی، وہیں خاوند لاؤنج کو دلہن کی طرح سجانے میں لگا تھا۔ ہر ایک وہاں رات میں ہونے والی تقریب کی تیاریوں میں لگا تھا۔ بلاج نے سارا انتظام اپنی حویلی میں ہی رکھا۔ وہ نہیں چاہتا یاسمین اور اس کے گھر والوں کو ان کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ ابھی بھی وہ اوپر کھڑا سارے انتظامات دیکھ رہا تھا جب شبانہ نے آ کر اسے جہانگیر ملک کا پیغام دیا۔ چھوٹے سرکار، مہمان جا چکے ہیں، اب آپ بڑے سرکار سے مل سکتے ہیں، وہ بیٹھک میں موجود ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی، ٹھیک ہے آپ امی کو بتا دیجیے گا میں بابا سائیں کے پاس ہوں۔ بلاج کہتا وہ فوراً سیڑھیاں اتر کر لاؤنج سے گزرتے حویلی سے باہر نکل گیا۔ لان پار کرتے سامنے بنی مہمانوں کی بیٹھک میں پہنچا، جہاں جہانگیر ملک دلاور کے ساتھ بیٹھے سگار سلگا رہے تھے۔ بابا سائیں، آؤ بلاج، شبانہ بتائی تھی تمہیں ہم سے کوئی بات کرنی ہے؟ اسے سامنے رکھے چھوٹے سے ٹک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے گویا ہوا ہے۔ جی بابا سائیں، بات تو کل ہی کرنا چاہتا تھا لیکن رات کافی ہو گئی تھی اس لیے مناسب نہیں لگا۔ ایک نظر دلاور پر ڈال کر اس نے جہانگیر ملک کو دیکھا جو کھوجتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی، آج تمہاری منگنی ہے، کہیں ارادہ تو نہیں بدل دیا؟ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے دلاور نے پوچھا، ساتھ ہی سگار کا کش لیتے دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ ارادہ تو بدل لیا ہے، مگر یاسمین کو چھوڑنے کا نہیں بلکہ مضبوط رشتے میں باندھنے کا۔ آج منگنی نہیں، میرا اور یاسمین کا نکاح ہوگا۔ انداز پرسکون تھا، جبکہ سامنے تخت پر بیٹھے جہانگیر ملک اس کی بات پر ایک دم بھڑک اٹھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا، سارے مہمانوں کو منگنی کی دعوت دے چکے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم کہ کیوں آخری وقت میں فیصلہ بدل دیا؟ سب مہمان طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ غصے سے بلاج کو گھورتے ہوئے بولے، بس نہیں چل رہا تھا، اس فساد کی جڑ کو ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اتنا باغی ہو گیا تھا۔ بابا سائیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کون کیا کہے گا کیا سوچے گا، میں بس آپ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ بلاج اب بھی اس طرح پرسکون سا بولا جبکہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے دلاور بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جب تم اپنی طے کر ہی چکے ہو تو ہماری اجازت کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ لیا ہے تو تمہارے اس فیصلے کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ جہانگیر ملک اپنی ناگواری کو دباتے بولے۔ دلاور نے بھویں اچکا کر حیرت سے انہیں دیکھا جو چھوٹے بیٹے کے آگے ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے، اس کے ہر فیصلے پر سر جھکاتے جا رہے تھے۔ مطلب میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ امید بھری نظروں سے جہانگیر ملک کو دیکھتے سوال کیا۔ اب یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے گا، جاؤ جا کر کہہ دو اس لڑکی کے ماں باپ سے۔ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے گویا انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ بلاج آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے بیٹھک سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے دلاور جہانگیر ملک کو دیکھتے بولا، واہ، کبھی ہمارے ساتھ تو اتنی رعایت نہیں کی، اس کی ہر ناجائز بات پر سر جھکاتے جا رہے ہیں۔ تم جو آج عیاشیاں یوں کرتے پھر رہے ہو یہ ہماری ہی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک رہی بلاج کی بات تو تم اچھے سے جانتے ہو ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں، ہم اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتے۔ ہنکار بھر کر کہتے وہ اسے بھی ہاتھ سے جانے کا اشارہ کر چکے تھے، جس پر وہ خباثت سے مسکراتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ لیکن فائزہ بہن، یوں اچانک نکاح، مطلب ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ کی یوں منگنی کی جگہ نکاح رکھ لیا؟
اسپیکر سے ابھرتی پریشان کن آواز نے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ اس وقت بلاج فائزہ بیگم کے کمرے میں ان کے سامنے موجود تھا، جو کمرے کے وسط میں کھڑی قمر بیگم کی فون پر بات کرتی اس نئی تبدیلی کا بتا رہی تھی۔ قریبی بیڈ پر بیٹھی جیسمین بے تاثر چہرے سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ جاننے کی کہ کیوں نکاح کی جگہ منگنی کی جگہ نکاح ہو رہا تھا۔ یہ مردوں کا فیصلہ تھا جس پر ہمیشہ کی طرح فائزہ بیگم اور جیسمین نے سر جھکا لیا۔ یہ ان کے بابا صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، جیسے چل رہا تھا سب ویسے ہی ہوگا، بس منگنی کی جگہ اب نکاح ہوگا۔ ان کی پریشانی بھانپ کر فائزہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی، پر اب ہم مہمانوں کو کیا بولیں گے، سب کو منگنی کا کہہ چکے ہیں۔ قمر بیگم کی بات پر اب کے فائزہ بیگم بھی خاموش ہوئی۔ ان کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس بدلاؤ کی وجہ۔ لائیں امی مجھے دیں، میں بات کرتا ہوں۔ انہیں خاموش دیکھ کر بلاج نے ان کے ہاتھ سے موبائل لیا، ساتھ ہی کان لگاتا قمر بیگم کو سلام کرتے ہوئے بولا، آپ فکر نہیں کریں آنٹی، جو بھی سوال کرے تو کہہ دیجیے گا ہم نے آخری وقت پر فیصلہ بدل دیا۔ اس طرح کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن بیٹا پھر بھی آنٹی بس اب آپ یہاں آنے کی تیاریاں کریں، باقی رہی مہمانوں کی بات تو وہ تبھی دیکھ لیں گے۔ بلاج نے نرمی سے ان کی بات کاٹی۔ اب انہیں کیا بتاتا، خود ان کی بیٹی کا فیصلہ تھا جو نہ جانے کون سے وہم پال کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، وہ دھیمے لہجے میں کہتی فون بند کر چکی تھی۔ بلاج نے موبائل جیب میں رکھ کر فائزہ بیگم کو دیکھا، جو خاموش کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ یہ یقیناً تمہارا فیصلہ ہے، بابا صاحب کا نہیں، ہے نا؟ اسے دیکھتے ہوئے یقین سے بولی، آخر بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں، ڈٹائی سے اعتراف کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ فائزہ بیگم اور جیسمین ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ نئی بات نہیں ہے، مسکرا کر کہتے جیسمین نے کندھے اچکا دیے۔ ملک خاندان کی حویلی کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں خوبصورت لان کو گولڈن لائٹس اور بھی حسین اور دلکش بنا رہی تھی۔ چاروں اطراف میں پھیلی گلاب کی خوشبو وہاں موجود مہمانوں کو سکون بخش رہی تھی۔ بلاج اور خاور نے تیاری میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ ایک کے بعد ایک مہمان آتے جا رہے تھے۔ بیرونی دروازے کے آگے دلاور اور خاور مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود تھے، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی جیسمین بیرونی دروازے سے داخل ہوتے مہمانوں کو دیکھتے ان چاروں کے نہ آنے کی دعا مانگ رہی تھی، جب اچانک ہی دلاور اور خاور بھی اسے اندر آتے دکھائی دیے۔ شاید سارے مہمان آ چکے تھے، جس کے باعث یہ دونوں اندر چلے آئے۔ اس نے شکر کا سانس لیا جو اگلے ہی لمحے گلے میں اٹک گیا۔ یہ بیرونی دروازے سے داخل ہوتے حذیفہ اور جنید اس کی پریشانی کو بڑھا گئے۔ ان کے پیچھے ہی نوید اور یوسف بھی داخل ہوئے۔ یوں تو سب نے ہی ایک جیسے لباس زیب تن کیے تھے، مگر شلوار قمیض کے اوپر بلیک واسکٹ پہنے ہوئے موجود سب مہمانوں میں نمایاں لگ رہے تھے۔ ایک پل کو ساری پریشانی بھلائے جیسمین اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب بھی اسے یوسف کا خیال آتا وہ اکثر یہی دعا سوچا کرتی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں جو یوسف جیسا حسین مرد اس کا دیوانہ بنا پھر رہا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں۔ بے شک اس کی رنگت گوری تھی، صورت بھی قابل قبول تھی، کہ کوئی بھی مرد اسے انکار نہ کرتا، مگر ان مردوں میں یوسف حیدر بھی شامل ہو سکتا ہے، یہ اس کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم آ گئے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، جبکہ نیچے کھڑے یوسف نے خود پر جمی کسی کی نظروں کو محسوس کرتے جو ہی چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا، اس کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ گولڈن کڑھائی کے ساتھ میرون کلر کی فراک میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکے میک اپ میں بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نفاست سے کیے میک اپ میں اس کے آنکھ سے نقوش میں جان ڈال دی تھی، جبکہ نیچے کھڑا یوسف حیدر واقعی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، آیا کہ یہ اتنی ہی حسین ہے یا آج اسے لگ رہی ہے؟ ابے یوسف! نوید نے اسے شانے سے تھام کر ہلایا۔ کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ کیا کر رہا ہے؟ مروائے گا کیا؟ چل! بازو سے اسے کھینچتے وہ چاروں ٹیبل پہ قریب ہی موجود خالی ٹیبل کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اوپر کھڑی جیسمین نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور مڑ کر کمرے سے نکلتی بلاج کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جہاں یاسمین اور لبابہ کے ساتھ فائزہ بیگم اور قمر بیگم بھی موجود تھی، جبکہ تمام مرد حضرات لان میں موجود بلاج اور مولوی صاحب کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے نکاح نامہ پڑھنے میں مشغول تھے۔ تم کہاں تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فائزہ بیگم سے دیکھتے وہ گیا ہوئی، بس اپنے کمرے سے آ رہی ہوں، آپ کو کچھ کام تھا؟ ہاں جاؤ، جا کر دیکھو ظفر بھائی یاسمین کے ابو نکاح کے لیے اندر تو نہیں آ رہے؟ جیسمین سے کہتی وہ یاسمین کی جانب مڑی، جو سنہری کامدار جوڑے میں دلہن بنی آسمان سے اتری حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لے انکل اور خاور بھائی خود ہی آ گئے۔ اس سے پہلے جیسمین کمرے سے باہر جاتی، جب داؤد کے ساتھ ظفر عباسی اور خاور ملک خود ہی دستک دیتے کمرے میں چلے آئے۔ فائزہ بیگم نے انہیں دیکھتے فوراً یاسمین کے چہرے پر گھونگھٹ۔ ظفر صاحب آگے بڑھ کر یاسمین کے برابر ہی بیڈ پر بیٹھے اور نکاح کی اجازت لیتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کروانے لگے۔ لبابہ اور قمر بیگم نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پاس کھڑے داؤد کی آنکھیں بھی بہن کو دیکھ کر نم ہونے لگی۔ ظفر صاحب نے دستخط کروا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کر دلاور اور داؤد کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی یاسمین اپنی امی اور بہن سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو لی۔ امی اب یاسمین بھابھی کو دیکھ کے میں ذرا باہر جا کر مہمانوں کو دیکھتی ہوں، جیسمین کہتی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر لان سے ہوتی باہر لان میں چلی آئی، جہاں اب بلاج سے نکاح کی اجازت دی جا رہی تھی۔
جیسمین نے قریب ہی موجود پلر کی آڑ لی اور مسکراتے ہوئے اپنے جان سے پیارے بھائی کو دیکھنے لگی، جو سنہری شیروانی زیب کیے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اس خوبصورت کو دیکھتی رہی جب اچانک اوپر سے آتی گمبھیر آواز پر چونکی۔ ہمارا وقت کب آئے گا جب ایسے ہی دستخط کر کے میں آپ کی اپنی دسترس میں لے لوں گا؟ اکثر اوقات حسین خوابوں کی تعبیر بہت بھیانک ہوا کرتی ہے مسٹر یوسف حیدر، یہی روک لو خود کو۔ پیچھے مڑ کر جیسمین نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہی رکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ ویسے بھی شادی تو بہانہ ہے وہ حق حاصل کرنے کے لیے جس میں آپ کو میں سرد و گرم کی ہواؤں سے بچا کر رکھوں گا، آپ کا خیال رکھ سکوں گا کہ تنکا بھی آپ کو چھپ نہ سکے، میری نظروں کے سامنے ہو تاکہ یہ سکون ہو کہ آپ ٹھیک اور خوش ہیں۔ جیسمین کی آنکھوں میں جھانک کر کیتو اپنے ایک ایک لفظ پر یقین کرنے پر اسے مجبور کر گیا اور بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ اور اس کے سحر میں جکڑتے ہوئے جیسمین نے بے اختیار پوچھا۔ یوسف کا خاموش ہونا اسے اچھا نہیں لگا تھا، چاہے جانے کا احساس رفتہ رفتہ وجود میں سرایت کر رہا تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی سوچوں سے باہر نہیں نکال پا رہی تھی۔ اور آپ کی راز سے ہر وہ پتھر ہٹا سکوں جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر اس طوفان کے سامنے کھڑا ہو سکوں جو آپ تک آنا چاہے، اپنے کندھے پر سر رکھ کر آپ کا ہر آنسو اپنی پولوں پر سمیٹنا چاہوں، خوش رکھنا چاہتا ہوں، خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بس اتنا حق چاہتا ہوں۔ جیسمین کے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا وہ ایک ایک لفظ اس کی روح تک اتار رہا تھا، جبکہ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی رہی جیسے ابھی پلکیں جھپکی اور وہ سب غائب۔ بہت مشکل ہے یوسف، اتنا مشکل کہ ناممکن لگنے لگے۔ یوسف کو دیکھتے اس نے دھیرے سے کہا۔ لان میں لگی جگمگاتی روشنی یوسف کی سیاہ آنکھوں میں پڑتی انہیں اور بھی سحر انگیز بنا رہی تھی، جنہیں یکٹک دیکھتی جیسمین بالکل فراموش کر چکی تھی۔ وہ اس وقت کہاں ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یاد تھا تو بس سامنے کھڑا یہ شخص جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ یوسف کی بات پر وہ چونک کر اس پرفسون لمحے کے اثر سے نکلتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دائیں جانب سے آتی خاور کی آواز پر اندر تک کانپ اٹھی۔ ابے یہ یوسف کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے معلوم تھا یہ ایسا ہی کرے گا یہاں آ کر۔ نوید لان میں ارد گرد نظر دوڑاتے دانت پیس کر بولا۔ ضرور مس جیسمین کے پاس گیا ہوگا، فون کال کے بہانے بیوقوف بنا گیا۔ حذیفہ نے ہنس کر کہتے ہوئے برابر میں بیٹھے جنید کو دیکھا، جو گردن ہلا کر گنگناتا ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے ٹیبل بھی بجا رہا تھا۔ کھانے کے انتظار میں تو ہمارا دماغ کیوں پکا رہا ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ مارتے حذیفہ نے اسے گھورا۔ تم دونوں اس وقت سکون سے بیٹھ جاؤ، ایک تو یوسف نے دماغ گھما رکھا، اوپر سے تم بھی شروع ہو جاؤ۔ غصے سے انہیں گھورتا وہ پھر سے لان میں نظر ڈالانے لگا، پر یوسف میاں تو انہیں بیوقوف بنا کر ایسا غائب ہوا کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم دونوں ادھر بیٹھو، میں ذرا یوسف کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یوسف آتا ہی ہوگا تو پریشان نہ ہو۔ اس کو کھڑے ہوتے دیکھ جنید نے فوراً ٹوکا۔ کیسے نہ پریشان ہو، خود موت کے منہ میں چل کر آ گئے ہیں، نوید جھنجھلایا۔ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، اس کی دنیا میں اور جیسمین کی دنیا میں فرق اسے واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جس کے بعد وہ طے کر چکا تھا اب کسی بھی قیمت پر یوسف کو جیسمین کی طرف بڑھنے نہیں دے گا۔ اچھا تھوڑی دیر تک رک کر انتظار کر لے، پھر یوسف نہ آیا تو چلے جانا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر حذیفہ نے واپس اسے کرسی پر بٹھایا، جس پر وہ زیر لب بڑبڑاتا بیٹھ تو گیا مگر نظر یوسف کی تلاش میں ارد گرد گھوم رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماتھے پر بل ڈالے خاور تیز تیز قدم بڑھاتا ان کے پاس پہنچا۔ اس کی کرخت بھاری آواز سن کر ہی جیسمین کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ یوسف چہرے پر سنجیدگی لیے خاور کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، وہ زیر لب بولی، جبکہ پاس کھڑے یوسف نے بآسانی سن لیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سخت نگاہ جیسمین پر ڈال کر وہ یوسف سے بولے۔ میں مس جیسمین کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمیں باراج بھائی نے یہاں بلایا ہے۔ یوسف نے اسی طرح سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسٹوڈنٹ؟ آپ کے خاور نے سوالیہ نظریں جیسمین پر جمائی، جو فوراً اس بات میں سہل آ گئی۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے بھی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا کر باقی مہمانوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا؟ اور یہ بلاج نے کیوں بلایا ہے؟ وہ کیسے جانتا ہے اسے؟ سخت لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنا رخ یوسف کی طرف کر گئے، جو خود پر ضبط کرتا اس کے نہ ختم ہونے والے سوالوں کو سن رہا تھا۔ وہ بھائی؟ ارے یوسف، اچھا ہوا تم آ گئی۔ اس سے پہلے جیسمین خاور کو بلاج اور یوسف کی ملاقات کا بتاتی، بلاج خود ہی وہاں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی جیسمین نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ نے بلایا تھا، بلاج بھائی کیسے نہ آتے؟ مسافہ کرتے ہوئے یوسف نے مسکرا کر کہا۔ خاور ناگواری سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے تم نے بلایا؟ ہاں، صرف اسے ہی نہیں، اس کے دوستوں کو بھی۔ خاور کے سوال پر بلاج نے لہجے میں ذرا سختی لاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی تماشا اور ماحول بگڑے۔ سنبھال کر رکھو اپنے مہمانوں کو، تنزیہ لہجے میں کہتا وہ خاور سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر جانے سے پہلے ایک کڑی نظر یوسف پر ڈالنا نہیں بھولا۔ ویسے بلاج بھائی، آپ نے کہا تھا منگنی ہے، لیکن آپ کا تو نکاح ہوا ہے۔ میں بھی یہی مس جیسمین سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے بھائی آ گئے اور دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ یوسف کے جھوٹ پر جیسمین نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر جھوٹ بول کر بھی شرمندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔
ہاں پہلے منگنی ہو رہی تھی، پھر آخری وقت میں فیصلہ بدل دیا، سوچا بعد میں بھی تو نکاح کرنا ہے تو پہلے منگنی جیسے فضول جھمیلوں میں کیوں پڑنا، بس پھر نکاح کر لیا۔ پلاش ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے بات پر یوسف بھی مسکرا دیا۔ اچھا فیصلہ کیا آپ نے، نکاح مبارک ہو۔ یوسف نے کہتے ہوئے ایک نظر جیسمین پر ڈالی جو خاموشی سے کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر اندر سے خاور کا خوف بھی اسے کھایا جا رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ اچھا جیسمین میں ذرا اندر جاتا ہوں، جب تک تم یہاں مہمانوں کو سنبھال لو۔ یوسف کا شکریہ ادا کر کے وہ جیسمین سے مخاطب ہوا۔ جی بھائی۔ جیسمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلاش مسکرا کر یوسف کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ گیا، اور ایک بار پھر یوسف نے اپنا سارا دھیان جیسمین کی طرف مرکوز کر دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ پر کبھی کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ جھوٹ بول کر؟ جیسمین نے اس کی تھوڑی دیر پہلے بولے گئے جھوٹ پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ جھوٹ نہیں بولا، میں واقعی آپ سے نکاح کی وجہ پوچھنے والا تھا، لیکن باقی باتوں میں بھول گیا۔ یوسف مسکرایا، جبکہ اس کی بات پر جیسمین گھورتی آگے بڑھ گئی، لیکن وہ کب سے آتی گنگنانے کی آواز سن کر مسکرائی ضرور تھی۔ آپ کے شہر میں ہم لے کے آئے وفا، مفلسی میں بھی امیری کی ادا لے آئے ہیں، مفلسی میں بھی امیری کی ادا لے آئے۔ سرشاری سے گنگناتا وہ بھی اپنے قدم ٹیبل کی جانب بڑھا چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو یہ سامنے ہی بیڈ پر یاسمین بیٹھی نظر آئی، ساتھ ہی لبابا بھی تھی، جو بلاج کو دیکھتے شرارت سے مسکراتی وہاں سے اٹھ کر فوراً کمرے سے نکل گئی، جبکہ اسے دیکھتے ہی یاسمین مسکراتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بے ساختہ اپنی امڑ آنے والی شرم پر قابو پاتی ہوئے لہجے کو ہموار کرتے گویا ہوئی۔ آپ۔ بلاج نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ یاسمین نے گڑبڑا کر نظریں پھیر لی۔ ہاں تو نکاح ہو گیا نا، تو اب آپ ہی بولوں گی، عزت دینی ہے نا شوہر کو، وہ الگ بات ہے تم اس کے لائق نہیں۔ آخر میں شرارت سے کہتی وہ پھر سے اپنی جون میں لوٹ چکی تھی۔ اچھا رکو میں ابھی بتاتا ہوں، کہنے کے ساتھ ہی بلاج نے اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے خود کے قریب کرتے اس کی بولتی ہی بند کر دی۔ کوئی آ جائے گا، وہ منمنائی۔ کوئی نہیں آ رہا ہے، یہاں سب مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بلاج نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اپنے سامنے کیا، ساتھ ہی اس کے چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا، جبکہ اس کی محبت لٹاتی نظریں سے گھبرا کر یاسمین نے نظریں چکائی، چہرہ شرم سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ کل رو کیوں رہی تھی؟ آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں، بتاؤ مجھے، دھیمے لہجے میں سوال کیا، جو پھر سے یاسمین کے چہرے پر اداسی لے آیا۔ نکاح کی خوشی میں اس بات کے بھول بیٹھی تھی، یا شاید اب سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بس مجھے ڈر لگ رہا تھا میں آپ کو کھو دوں گی، اسی لیے۔ بلاج کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتی ہوئی خود کو یقین دلانے لگی، نگاہوں کی پیاس بجھانے لگی۔ یار مانا کہ میرے بابا سائیں اور بڑے بھائی جلاد ٹائپ ہیں، لیکن دکھتے ہیں لیکن ہیں نہیں۔ تم بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہو، دیکھو ہو گیا ہمارا نکاح، مجھ پر سارے حقوق رکھتے ہوئے اب تم سامنے کھڑی ہو۔ محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ یاسمین جو بڑے آرام سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، ایک بار پھر شرم و حیا کے رنگ لیے دھیرے سے نظریں جھکا گئی، چہرہ تپ اٹھا تھا۔ بلاج کی قربت سے لرزتی پلکوں کو اٹھانے کی کوشش میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ بلاج نے مسکراتے اس کی پلکوں کو اپنی پوروں سے چھوا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز یاسمین بلاج۔ کان میں سرگوشی کی، جس پر یاسمین نے پرسکون ہوتے آنکھیں موند لیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ، جیسے صبح جڑی ہو کسی حسین شام کے ساتھ۔ یوسف تو آخر سمجھتا کیوں نہیں بات کو؟ نوید کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی چاروں ملکوں کی حویلی سے واپس لوٹے تھے، جس کے بعد جنید اور حذیفہ تو اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن نوید نے یہیں رک کر یوسف سے بات کرنے کا سوچا، جس کے بعد اب وہ یوسف کے کمرے میں کھڑا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ کیا سمجھو تیری بات؟ ہاں کہا نا میں جیسمین کو نہیں چھوڑوں گا، بس بات ختم، چلا کر کہتا وہ واسکٹ اتار بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ تو نے کیا اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہے؟ تو نے دیکھا نہیں زمین آسمان کا فرق ہے مس جیسمین کا اور ہماری دنیا میں؟ جانتے بوجھتے تو موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ نوید نے کہتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیج لی، بس نہیں چل رہا تھا یوسف کے سر پر کچھ دے مارے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ موت برحق ہے، کسی سے نہیں ڈرتا میں، یوسف بھی تو بتو بولا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر الماری سے پہننے کے لیے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالنے لگا۔ موت برحق ہے، لیکن جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جانا بیوقوفی ہے، اور تجھے یہ بیوقوفی میں نہیں کرنے دوں گا، نوید نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا، جو اب کمرے میں لگے پردے کے پیچھے جا کر کپڑے بدلنے لگا تھا۔ تو اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو یہاں سے جا سکتا ہے، مجھے تیری بھی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ میں شلوار قمیض تھامے یوسف پردے کے پیچھے سے نکل کر اینٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو بے یقینی سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یعنی مس جیسمین تیرے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ ان کے پیچھے مجھے جانے کا بول رہا ہے؟ میں تجھے تیری باتوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہر بات میں مس جیسمین کو بیچ میں نہیں لا۔ ناگواری سے کہتا ہوا وہ ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھا، ہاتھ میں پکڑا سوٹ طے کر کے الماری میں رکھ دیا۔ بیچ میں تو لے آیا ہے یوسف، وہ بھی ہمارے بیچ، نفی میں کہتا ہوا جانے کے لیے مڑا، دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یوسف کو دیکھا۔ جا رہا ہوں، اب تبھی ملوں گا جب ہمارے بیچ سے مس جیسمین چلی جائیں، کہنے کے ساتھ نوید سیدھا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ یوسف گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھتا بالوں کو مٹھی میں جکڑ چکا۔
یہ عشق محبت کی روایت بھی عجیب ہے صاحب، پایا نہیں ہے جس کو اسے کھونا بھی نہیں چاہتے۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ خاور جو کل رات سے یوسف کو لے کر مشکوک ہو رہا تھا، اپنے تمام شک و شبہات لیے جہانگیر کے کمرے میں چلا چکا تھا۔ جس کے بعد دلاور اور بلاج کو بھی وہیں بلایا، اور اب جہانگیر ملک اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے بلاج سے غضبناک لہجے میں باز پرس کرنے لگے، جس کے جواب بڑے سکون سے دے رہا تھا۔ میری یوسف سے ملاقات ہسپتال میں ہوئی جب وہ اپنے ابو کو لے کر آیا تھا، تب سے ہی میں اسے جانتا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا وہ جیسمین کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کے باعث یوسف سے اچھی بات چیت ہو گئی، اس لیے میں نے بلایا اسے نکاح پر۔ اس میں برائی کیا ہے؟ سکون سے بتاتے ہوئے اس نے جہانگیر ملک کو دیکھا، جو پیشانی پر انگنت شکنیں لیے اسے گھور رہے تھے۔ تمہارا مہمان تھا تو تم تک رہتا، جیسمین سے باتیں کیوں کر رہا تھا؟ بائیں جانب صوفے پر بیٹھے دلاور نے ناگواری سے کہا، جس پر بلاج کا دل چاہا اس کا سر کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ کب سے ایک ہی بات کو دہرا رہا تھا جسے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا تو ہے مس جیسمین کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں وہ مجھے اور جیسمین کو ہی جانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم دونوں سے ہی ملے گا۔ اتنا بڑا اسٹوڈنٹ؟ خاور نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ وہ چھوٹا ہے جیسمین سے، پر آپ اپنی سوچ کو تھوڑا بڑا کر لیں۔ ناگواری سے کہتے اس نے خاور کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ کتنا چھوٹا ہے؟ 2-3 سال؟ جیسمین سے تو بڑا لگ رہا تھا بابا صحیح وہ۔ بلاج کی بات پر خاور نے جہانگیر ملک کے معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ بابا صحیح ایسا کچھ نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، بے فکر رہیں، وہ ادھر کبھی نہیں۔ بلاج نے بات بگڑتے دیکھ بات سنبھالی۔ ویسے بھی جس مقصد کے لیے اس نے یوسف کو بلایا تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے اب وہ نہیں چاہتا کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو۔ آئندہ اس حویلی میں کوئی باہر کا آدمی نہیں آنا چاہیے۔ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن اب اگر ایسا ہوا تو ہر ایک اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جہانگیر ملک نے غصہ ضبط کرتے ہوئے ٹوک انداز میں کہا، برادری سے باہر کی لڑکی تو بہو تو بنا لے، لیکن کسی بھی قیمت پر گھر کی بیٹی کو غیر برادری کی بہو نہیں بننے دیں گے۔ آپ فکر نہیں کریں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب اس بارے میں جیسمین سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ بلاج کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا جہانگیر ملک کے کمرے سے نکل کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ کمرے میں بیٹھے ان تینوں کا غصے سے برا حال تھا۔ اب دیکھیے گا، جس طرح اس نے اس کمزاد لڑکی کو ہمارے گھر کی بہو بنایا، ایسے ہی جیسمین کو کسی کمزاد مرد کے ساتھ بیاہ دے گا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ دلاور اہنکار بھر کر کہتا سگار کا کش لینے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی میں جیسمین کا رشتہ کسی اپنی برادری کے مرد سے کر دوں گا، اور اس بار بلاج کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ جہانگیر ملک کی بات پر دلاور طنزیہ انداز میں مسکرایا، لیکن رشتہ آئے گا کہاں سے؟ اب تو دلدار خان بھی ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ خاور نے پیشانی پر بل ڈالے پوچھا۔ اسے یوسف کی شخصیت نے کئی وسوسوں میں ڈال دیا تھا، جس طرح وہ بے خوف انداز میں یوسف اسے جواب دے رہا تھا یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ اب وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ یوسف اور جیسمین کے درمیان کوئی تعلق ہے، لیکن اپنے شک کو بھی یقین میں بدلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی فکر نہیں کرو، ہم جلدی اس کا انتظام کر لیں گے، فی الحال اپنی پارٹی پر توجہ دو۔ دلدار خان لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے میں لگا ہے، کچھ ایسا کرو سب خود بخود ہماری طرف لوٹ آئیں۔ سگار کی کش لیتے ہو؟ جہانگیر ملک تفکر سے بولے۔ شیراز کے رشتے سے انکار کے بعد دلدار خان نے لوگوں کو بھڑکا کر اپنی جانب متوجہ کرنا شروع کر دیا، جو جہانگیر ملک کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، اس کا بھی کام ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ دلاور سگار کا دھواں ہونٹوں کے ہوا کے سپرد کرتا صوفے سے اٹھا اور خاور کے ساتھ آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ جہانگیر ملک پرسوچ انداز میں غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کسی فیصلے پر پہنچ چکے تھے، بس اب عمل کرنا باقی تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی باہر نکلا تو کافی غصے میں تھا۔ نوید نے صبح سے اسے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی آج اس نے کوشش کی تھی، جبکہ بیچارے جنید اور حذیفہ تو ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئے۔ سمجھ نہیں آیا تھا کس کا ساتھ دیں اور کسے چھوڑیں۔ یوسی رک جا، جنید بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، تم بھی اس کے پاس جا سکتے ہو، بنا مڑے ہی جواب دیا۔ قدم تیزی سے اسٹاف روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یوسف یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر نوید تجھ سے ناراض ہے تو بھی بجائے اسے منانے کے نخرے دکھا رہا ہے۔ جنید نے اس کا گریبان پکڑ کے ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ قدم رک چکے تھے، دونوں ایک دوسرے کے کھڑے غصے سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ میں نخرے دکھا رہا ہوں یا وہ بحث لگا رہا ہے؟ ویسے بھی دوستی نوید نے توڑی ہے، میں نے نہیں۔ اس کی ضد ہے کہ وہ مجھ سے تبھی ملے گا جب میں جیسمین کو چھوڑ دوں گا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یوسف دانت پیستے ہوئے آواز اتنی نیچی کی تھی کہ آس پاس سے گزرنے والوں کو وہ مشکل سنائی دے۔ تو اب وہ ہم سے بڑھ کر ہو گئی؟ جنید نے حیرت اور کچھ افسوس سے ملے جذبات میں گھرے اسے پوچھا۔ بے یقینی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تم سے بڑھ کر ہیں اور نہ تم ان سے بڑھ کر۔ ان سب کی اپنی جگہ، اپنی حیثیت، اپنا مقام ہے، مگر یہ بات تم تینوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یوسف رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جتا کر بولا، نہ تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، نہ ہی جیسمین کو۔ باقی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ کہنے کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ جنید وہیں خاموش کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون غلط ہے، یوسف یا نوید۔ ایک دوسرے کی
بھلائی چاہتا تھا تو دوسرا اپنے سے جڑے ہر شخص کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ غلط تو دونوں ہی نہیں تھے، پر کیا غلط تھا؟ وقت یا حالات؟ فی الحال یہ وقت نہیں بتانا تھا جو اپنے ساتھ نہ جانے کیا فیصلہ لانے والا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں تیزی سے قدم بڑھاتا اس کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا جس کے دروازے پر نصب نیم پلیٹ پر ڈاکٹر یاسمین کا نام لکھا تھا۔ جب وہ دستک دے کر بنا جواب کا انتظار کے اندر داخل ہوا، جہاں سامنے ہی چیئر پر ڈاکٹر عارفہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ یاسمین ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بلاج کی آواز پر دونوں نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر فکر مندی لیے وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ عارفہ فوراً ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتے اٹھ کر بلاج کے سائڈ سے گزرتے روم سے باہر نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ بلاج نے بہوش گائی۔ وہ چلتا ہوا یاسمین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنے کزن سارم سے محبت کرتی ہے، یاسمین کہتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے عارفہ بیٹھی تھی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بلاج ہنسا، جس پر یاسمین نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ بات یہ نہیں، دراصل عارفہ نے جس بات میں آ کر اظہار کر دیا، جس کے بعد سارم نے اسے بے حیا، بدکردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اب دیکھو نا، میں نے بھی تو تم سے نکاح کا کہا تھا، تو کیا تم… یاسمین بولتے بولتے رکی، چونک کر بلاج کو دیکھا جو سکون سے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے اسے سن رہا۔ میں نے تم سے نکاح کا کہا تھا، تو کیا تم بھی مجھے بری لڑکی سمجھنے لگے ہو؟ یاسمین کی ڈری سہمی آواز پر بلاج مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ یاسمین، عورت اپنے اظہار محبت کی وجہ سے پستی کی طرف نہیں جاتی، بلکہ مرد کی کم ظرفی اسے پستی میں دھکیل دیتی ہے، اور میں کم ظرف مرد نہیں ہوں۔ بلاج کی بات پر سب بھول کر کھلے دل سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا، یہ کم ظرفی ہی تو تھی۔ اگر نامحرم سے اظہار محبت حرام ہے تو صرف عورت کے لیے کیوں، مرد کے لیے کیوں نہیں؟ نہ جانے کیوں لکھنے والوں نے جب ہمیشہ لکھا ہمیشہ تضاد ہی لکھا کہ معاشرے نے بھی گناہوں کی سزا سنائی تو عورت کو سنائی، اور مرد کی طرف سے ہر ایک نے آنکھیں موند لیں۔ تو تمہیں بھی یہی لگتا ہے سارم نے غلطی کی ہے؟ یاسمین نے اس کی رائے جاننی چاہیے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ کبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ تو پھر اپنے نبی کی امتی ہوتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم کیسے عورت کے حق سے انکار کر سکتے ہیں؟ عارفہ نے سارم سے اظہار محبت کیا، وہ اس کا حق تھا۔ قبول کرنا یا نہیں کرنا سارم کا حق، لیکن اس بات پر عورت کی کردار کشی کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، جبکہ یاسمین بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ کتنا اچھا انسان تھا وہ، یہ کتنی خوش قسمت تھی وہ۔ حساب لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ آپ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے یاسمین کے سامنے چٹکی بجائی۔ سوچ رہی ہوں اگر ہر مرد کی سوچ تمہاری طرح ہو جائے تو کوئی عورت اپنے اظہار پر آنسو نہ بہائے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ تو ہے۔ بلاج نے کہتے ہوئے فخر سے کالر جھاڑے۔ اچھا بس، اب زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسمین مقابل بھی یاسمین تھی، فوراً زمین پر لا کر پٹکا۔ اچھا نہیں اڑتا ہواؤں میں، پر اب جلدی چلو، قسم سے یار بہت بھوک لگی ہے۔ بلاج نے معصوم سی شکل بنائی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی چیئر سے اٹھ کر اس کے ساتھی روم سے باہر نکل گئی۔ اب ان کے قدم کیفیٹیریا کی جانب تھے۔ یس کم ان۔ آفس کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دھیرے سے دستک دی۔ جب اجازت ملتے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی جامنی رنگ کے شلوار قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے موجود ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، جس کے کی بورڈ پر انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ آج چادر شانوں کے بجائے چیئر کی پشت پر تھی۔ یوسف اس کو دیکھ کر مسکراتا آگے بڑھا۔ آپ ادھر ہیں، میں آپ کو اسٹاف روم میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بات پر جیسمین نے ہاتھ روکتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو ایسے اپنی کارکردگی کا بتا رہا تھا کہ اس کی بات پر ابھی جیسمین اسے شاباشی دے گی۔ کوئی کام تھا یوسف حیدر؟ کیا آپ کو مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے آفس کی آنے تک زحمت کرنی پڑی؟ نظریں واپس لیپ ٹاپ پر جماتے ہوئے انگلیوں نے ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کی، جبکہ سامنے کھڑے یوسف کی پیشانی پر جیسمین کا انداز دیکھتے بل پڑے۔ دماغ تو پہلے ہی گھما ہوا تھا، باقی کسر اس کے رویے نے کر دی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاتھ ٹیبل پر مارتے وہ گھررایا۔ اس کے انداز پر جیسمین فوراً سہم کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر یوسف؟ وہ خود پر قابو پاتے غصے سے بولی۔ کوئی بدتمیزی نہیں، آپ بتائیں کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ ایک دن اچھے سے بات کر لیں گی تو دوسرے دن پھر وہی بیگانگی کی چادر اوڑھ لیں گی، آخر کیوں؟ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں وہ تینوں ناراض تھے تو یہاں جیسمین بیگانگی اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ اس کے لیے وہ ان تینوں سے لڑ گیا، مگر جیسمین تھی کہ اپنے خول سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ذرا یہ خول چٹکتا کہ وہ پھر دگنی مضبوطی سے اسے خود پر چڑھا لیتی۔ یوسف آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے جیسے ہاری۔ آپ کو جواب فوراً آیا۔ یہ ناممکن ہے، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہاری یہ وقتی دل لگی ہم دونوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گی۔ جیسمین نے سمجھانا چاہا، جبکہ اچھے سے جانتی تھی اس سربرے کو سمجھانا انتہائی مشکل تھا۔ کوئی وقتی دل لگی نہیں ہے، سمجھی؟ آج کہہ دیا ہے، آئندہ نہیں کہے گا، ورنہ پھر انجام کی ذمہ دار خود ہوں گے۔ ٹیبل پر جھک کر وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا جیسمین کو سن کر گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ کے وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ آج مجھے بتا ہی دیں یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک چلے گا، کیونکہ میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ دیکھو یوسف، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ چیئر سے اٹھتی یوسف کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔
بے بسی، بے رخی، بیگانگی اس انسان کے سامنے سب بیکار تھی۔ یوسف تم دیکھو، بھول جاؤ مجھے، کوئی بھی اچھی لڑکی تمہیں مل جائے گی، بلکہ انوش ہے، انوش تو تم سے محبت کرتی ہے، اسے اپنا لو۔ یوسف کا ہاتھ تھامے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انوشا کے ذکر پر اس نے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ انوشا اور مجھ سے محبت نہیں کرتی وہ، اسے بس ہر اس شخص کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے جو دوسروں کے پہنچ سے دور ہو۔ آج کل وہ سائنس ڈپارٹمنٹ کے لڑکے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یوسف کے سوال پر جیسمین نے نظریں چرائیں۔ آج صبح ہی تو اس نے انوشا کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ جانچتے بوجھتے بھی وہ انوشا کو بیچ میں لے آئی تھی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ چپتا ہوا لہجہ جیسمین نے بے بسی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ تم فی الحال جاؤ یہاں سے، میں مزید کوئی بحث نہیں کر سکتی۔ وہ واپس چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ یوسف نے لب بھیجے۔ مس جیسمین، مت کریں ایسا، میرا دل دکھا کر کبھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ الفاظ تھے یا نہ جانے کیا، جیسمین وہیں ساکت رہ گئی۔ یوسف تو جا چکا تھا مگر اس کے لفظوں کی پیشکش پورے آفس میں سنائی دے رہی تھی۔ اوئے چمک چلو، ذرا ادھر بھی دیکھ لے۔ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے وہ تینوں لڑکے ہر آنے جانے والی لڑکی کو آوازیں لگا رہے تھے، جن میں سے کچھ تو انہیں جواباً باتیں سنائے آگے نکل جاتی اور کچھ مسکراہٹ اچھال کر ان کی حوصلہ افزائی کرتی، جس پر وہ مزید شعر بنتے، چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ پر بھی اتر آئے تھے۔ ارے کہاں جا رہی ہو پنکی میڈم، بلاخر تم آج ہاتھ آ ہی گئی۔ اب آئے میں موجود سامنے سے گزرتی لڑکی کو دیکھتے ان میں سے ایک آگے آیا۔ دیکھو وکی، سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں پرنسپل سے شکایت کر کے تمہیں ایکسپیل کروا دوں گی۔ سامنے کھڑے جم کے وکی کو اس نے دھمکی دی، جس پر ڈرنے کے بجائے وہ کہکا لگاتا آگے کو جھکا۔ MNA کا بیٹا ہوں، مجھے ایکسپیل کراؤ گی؟ ہٹو سامنے سے، راستہ چھوڑو۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی کہ وکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاس کھڑے دونوں لڑکے بھی اس کے قریب آئے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ بے بسی سے کہتی پنکی نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، ساتھ ہی مدد طلب نظروں سے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کھڑے تماشائی بنے لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ نہیں چھوڑتے، کیا کر لو گے؟ ایک بار پھر کہکا لگائے، سوال کیا؟ سنا نہیں کیا کہا لڑکی نے؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اوقب سے آنے والی آواز پر وکی نے چہرہ جیسے ہی موڑ کر پیچھے دیکھنا چاہا، منہ پر پڑنے والے گھونسے نے اسے زمین بوس کر دیا۔ گراؤنڈ میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود کچھ لڑکے لڑکیاں آنکھیں پھاڑے حیرت سے نیچے گرے وکی کو دیکھتے تو کچھ دلچسپی سے سامنے کھڑے اس گھونسا مارنے والے خوبصورت ترین مرد کو۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو، یہ لڑکا تم سب کے سامنے اس لڑکی سے بدتمیزی کر رہا ہے، تم سب کھڑے دیکھ رہے ہو۔ وہ غصے سے سب پر نظر ڈالتے بولا۔ یوسف یہ MNA کا بیٹا ہے۔ وہاں کھڑے یوسف کے کلاس فیلو نے اپنی طرف سے آگاہ کیا۔ وہ یوسف کے غصے اور مار دھاڑ والی طبیعت سے بخوبی واقف تھا، مگر مقابل بھی پہنچی ہوئی شخصیت کا بیٹا تھا۔ MNA کا بیٹا ہے تو کیا، یہ یونیورسٹی اس کے باپ کی نہیں؟ کہنے کے ساتھ ایک گھونسا اور وکی کے منہ پر جھڑ دیا۔ وہ جو بھی ٹھیک سے سنبھلا بھی نہیں تھا، اس دوسرے گھونسے نے واپس زمین بوس کر دیا۔ یوسف پہلے ہی غصے سے جیسمین کے آفس سے نکلا تھا، مگر گراؤنڈ میں پہنچتے ہی سامنے کا منظر نے اس کا دماغ گھما دیا، جس کے بعد اس کا خود پر قابو پانا ناممکن ہو گیا۔ سالو، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، مارو اسے، وکی نے نیچے گرے چہرہ اٹھا کر اپنے دوستوں کو کہا، جو پنکی کے ساتھ کھڑے وہاں اسے مار کھاتے دیکھ رہے تھے۔ ہاں آؤ تم بھی، میرے بھی ہاتھوں میں صبح سے کھجلی ہو رہی تھی۔ یوسف شرٹ کے آستینے اوپر چڑھا تھا، وہ بولا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور یوسف کے منہ کو مکہ مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اور شٹ، لگتا ہے پرنسپل کو بلانا پڑے گا۔ وہاں کھڑے یوسف کے کلاس فیلو نے فوراً آفس کی جانب دوڑ لگائی۔ تبھی سامنے سے آتے نوید سے طرح ٹکرایا۔ پیچھے سے جنید اور حذیفہ بھی موجود تھے۔ ٹونی کے بچے دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ نوید نے بولا۔ سوری، عجلت میں کہتا ہوا سائڈ سے نکلنے لگا کہ نوید نے اس کا گریبان پکڑ کر روک لیا۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ پرنسپل کو بلانے۔ کیوں؟ حذیفہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے بوہیں چکائی۔ وہ گراؤنڈ میں یوسف کی لڑائی ہو گئی وکی سے۔ وکی، وہ MNA کا بیٹا؟ جنید نے آنکھیں پھاڑے پوچھا، جس پر ٹونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور بے وقوف یوسف، اسے تو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نوید نے غصے سے کہتے فوراً گراؤنڈ کی جانب دوڑ لگائی۔ جنید اور حذیفہ بھی اس کے پیچھے لپکے، جبکہ ٹونی پرنسپل کے آفس کی طرف بھاگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ یوسف، گراؤنڈ میں پہنچ کر نوید کی نظر جیسے یوسف پر پڑی، فوراً چلایا۔ گراؤنڈ کا حال عجیب ہو چکا تھا۔ وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس خوفزدہ سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، جہاں وکی کے دونوں ساتھی زمین پر پڑے تھے، مگر وکی اور یوسف برابری کا مقابلہ کرتے ہوئے ابھی بھی لڑ رہے تھے۔ یوسف کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جو اس کی بھوری رنگ کی شرٹ کو تر کر چکا تھا، جبکہ وکی کا خون منہ پھوٹنے بھر چکا تھا۔ یوسف چھوڑو، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ تینوں فوراً اس کی جانب لپکے۔ نوید نے یوسف کو پکڑ کر قابو کرنا چاہا، ساتھ ہی جنید اور حذیفہ بھی وکی کے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹا چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، اسے تو میں بھی بتاتا ہوں، باپ کے نام پر اچھلنے والے پلے۔ یوسف نے جھٹکے سے نوید کو خود سے دور کرتے ہوئے قدم وکی کی جانب بڑھائے کہ پھر سے نوید نے اسے پیچھے سے تھام لیا۔ یوسف، کتنا خون نکل رہا ہے، پاگل ہے کیا؟ چل تو، اور تو بھی نکل یہاں سے۔ یوسف سے کہہ کر وہ وکی کی جانب مڑا اور غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا وکی کا حشر کر دے، جس کی وجہ سے یوسف کو اتنا خون بہہ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، پھر بتاتا ہوں۔ وکی نے تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح خود کو ان کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، مگر حذیفہ اور جنید کی گرفت مضبوط تھی۔ چل یوسف، نوید یوسف
کو لے کر مڑا۔ ابھی 2 ہی قدم بڑھائے تھے کہ زمین پر گرے وکی کے دوستوں نے اٹھ کر جنید اور حذیفہ پر حملہ کر دیا، جس پر وکی نے فوراً خود کو چھڑاتے اپنی ٹانگ میں چھپی گن نکال کر یوسف پر فائر کیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ سب اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی سناٹا چھا گیا۔ سب ششدر آنکھوں پھاڑے کبھی یوسف کو تو کبھی وکی کو دیکھ رہے تھے۔ وکی کے ہاتھ سے فوراً گن چھوٹ کر نیچے گری۔ کپ کپاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے کیا، جسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ واقعی اس نے کیا۔ یوسف آنکھیں کھول یوسف! حذیفہ اور جنید چلاتے ہوئے نوید کی جانب بڑھے جو یوسف کا سر اپنی گود میں رکھے زمین پر بیٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پرنسپل بھی ٹونی کے ساتھ وہاں چلے آئے تھے، جب زمین پر گرے یوسف کو خون میں لت پت دیکھتے اپنے پوچھے جانے کا سوال کا جواب بھی خود بخود مل گیا۔ ادھر جیسمین جو گولی چلنے کی آواز پر تجسس سے کوریڈور سے گزرتی ادھر آئی تھی، سامنے پڑے یوسف کے وجود کو دیکھ کر قدم وہیں ساکت رہ گئے۔ میں ان بےغیرت مردوں میں سے نہیں جو اپنی محبت کو کسی اور کے لیے چھوڑ دوں۔ آپ کو میری زندگی میں آنا ہے جیسمین؟ یہیں رکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ ویسے بھی شادی تو بہانہ ہے، وہ حق حاصل کرنے کے لیے جس میں آپ کو سرد گرم ہوا سے بچا سکوں، آپ کا خیال رکھ سکوں کہ تنکا بھی آپ کو نہ چھو سکے، میری نظروں کے سامنے ہوں تو تاکہ یہ سکون ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اسے اپنے گرد بس یوسف کی آوازوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، تبھی بے اختیار ہاتھ لبوں پر لے جا کر اپنی سسکی روکی۔ کچھ کھو دینے کے احساس نے بڑی شدت سے انگڑائی لی تھی، دل تھا جسے دھڑکنا بھول گیا۔ نظریں سامنے جمی تھی جہاں طوفان برپا تھا، اسٹوڈنٹ ٹیچر ادھر سے ادھر بھاگتے، کوئی پولیس کو فون ملا رہا تھا، کوئی ایمبولینس کو کال کرنے میں لگا تھا۔ وہیں ساکت نظریں لیے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، کب پولیس آئی، کب ایمبولینس یوسف کو لے گئی، کب رش چھٹا، کب طوفان تھما، کچھ خبر نہیں ہوئی۔ بس یاد تھا تو زمین پر پڑا خون، یوسف حیدر کا خون۔ نہیں، میرا یوسف!